अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप? दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब मौसम की क्या सूरत हाल है। गर्मी जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मुख्तलिफ़ इलाकों में दर्जा हरारत अलग होता है, लेकिन जो गर्म इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ शदीद गर्मी होती है। तो आप सब जो है अपना बेहद ख्याल रखा करें और बच्चों का, बड़ों का, सबका ख्याल रखें। घर से बाहर जाने वालों को चाहिए कि वो कोई कपड़ा गीला करके लपेट लिया करें, छतरी का इस्तेमाल करें, टोपी सर पे लिया करें और पानी की बोतल जो है वो भी लाज़मी साथ रखा करें। बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें अपना भी और अपने प्यारों का भी। गर्मी बहुत शदीद है, तो इस चीज़ का जो है ना ख़ास एहतमाम करें कि आप बाहर जाते हुए जो है ना अपने आप को अच्छी तरह कवर करके जाएँ कि धूप की शिद्दत आपको कम से कम लगे। और पानी लाज़मी साथ रखा करें, बार-बार पानी पिया करें। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर पानी अवेलेबल नहीं होता और बाज़ार से पानी भी लिया जाए तो महंगा भी होता है, और दूसरा अगर कहीं से कूलर वगैरह से पिया जाए तो साफ़ सफाई का भी मसला होता है। तो अपनी पानी की बोतल जो है वो लाज़मी साथ रखा करें। खाली हो जाए तो आप भर भी सकते हैं कहीं से लेके। तो अपने साथ पानी जो है वो बार-बार इस्तेमाल करें, पानी साथ रखें हमेशा। और दूसरी बात ये कि कम से कम बाहर जाएँ, मतलब गैर ज़रूरी तौर पर बाहर मत निकलें, कहीं भी मत आए जाएँ। इंतहाई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाएँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, ठीक है? बढ़ते हैं कहानी की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब कहानी का नाम है मोहब्बत हो गई आखिर, और इसकी मुसन्निफ़ा हैं यमुना तलहा, और आप सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 2। निघत आंटी एक और बर्फ़ ले आईं, ये भी ख़त्म हो गई। समिया ने ज़ोरदार आवाज़ लगाई थी। लाइबा बिस्तर पर दराज दर्द बर्दाश्त कर रही थी और समिया उसके पैर की सिकाई बर्फ़ से कर रही थी। डॉक्टर का फ़ोन आया था, बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। क्या करती हो लाइबा तुम भी? निघत बेगम ने तफक्कुर आमेज़ अंदाज में कहा। उन्होंने बर्फ़ समिया को पकड़ाई जो फिर से उसके पैर की सिकाई करने लगी थी। क्या ज़रूरत थी लाइबा ऊपर चढ़ने की? कोई था नहीं क्या वहाँ? किसी से भी मदद ले लेती। सैफ भी मौजूद था, उसी को कह देती। समिया ने मलामती अंदाज में कहा। उससे तो मैं कभी मदद ना लूँ, उसके दोस्तों ने ही जानबूझकर ये किया था। लाइबा ने तनक कर कहा। तैमूर और आफाक से मैं पूछ चुकी हूँ, दोनों को मालूम भी नहीं था कि तुम्हें किताब चाहिए थी। समिया ने नरमी से समझाया। तो वो हंसे क्यों थे मुझे देखकर? लाइबा ने गुस्से से पूछा। ऐसे ही हंस गए होंगे भई, तुम उन लोगों को अपने दुश्मन क्यों समझती हो? वो ऐसे नहीं है जैसा तुम सोचती हो उनके बारे में। समिया ने फहमाइशी अंदाज में कहा तो लाइबा ने गुस्से से हाथ बांधकर नज़रें हटा लीं। मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आयान ने मुंह पर हाथ रख लिया। खाकर तो देखो, अच्छा बना है, दाल चावल से ताकत आती है। समन ने मलतजी अंदाज में कहा, पर वो टस से मस ना हुआ, हनूज मुंह पर हाथ रखे रहा। वैसे कसूर इसका नहीं है, साथ चिकन भी बना लेती भाभी, बच्चा शौक से खा लेता। सैफ ने कहा तो समन ने उसे आंखों से खामोश रहने को कहा। चल खा ले, फिर भूख लगेगी तुझे। दादी अम्मा ने भी कहा, पर बेसूद। समन वहीं परेशान बैठी, अब बच्चे को खिलाए क्या? सैफ ने छोटे आयान को देखा और कोहनी मारी। आइसक्रीम खानी है खाने के बाद? सैफ ने धीमी आवाज़ में कहा तो आयान ने सर को जुम्बिश दी और मुस्कुराया। सैफ क्यों इसकी आदत ख़राब कर रहे हो? वह हर बात पर फिर आइसक्रीम मांगता रहता है। सुफियान ने टोका। एक आइसक्रीम से कौन सा नुकसान हो जाएगा भाई, खाने दें, जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर जो बोलोगे खिलाऊंगा। आखिरी का जुमला उसने सरगोशी में कहा। आयान ने मुंह खोला और समन ने फटाफट निवाले डालना शुरू किए। सैफ अगले हफ्ते अपने तमाम प्लान कैंसिल कर देना, एक अहम मीटिंग में हमें जाना होगा। सुफियान ने मुस्तहकम अंदाज में कहा था। सैफ कुछ अचंभे और हैरानी से उसको देख रहा था। पर भाई अगले हफ्ते तो शहरयार की शादी है, सैफ ने मुतबाना अंदाज में कहा। सुफियान ने पुरसोच अंदाज में उसे देखा। ओह अच्छा, मैं तो भूल गया था, उसने हम सबको भी शादी पे मतऊ किया है। चलो तुम शादी अटेंड कर लेना, मैं मीटिंग निपटा लूँगा, सुफियान ने कहा। आप शादी में नहीं आएंगे? सैफ ने पूछा। कोशिश करूँगा, तुम अम्मा, समन और आयान को साथ ले जाना। देख देख तू, तेरी उम्र के लड़के अब शादी कर रहे हैं, अगले साल बच्चे वाले हो जाएंगे, तो कब मुझे ये चैन देगा? ए समन, क्या बना फिर इसका? दादी माँ फ़ौरन मुखल हुई। क्या बना माँ, जो लड़की दिखाओ रिजेक्ट कर देता है, एक से एक दिखाई है इसको मैंने, पर अल्लाह जाने कौन सी हूर परी चाहिए इस परीज़ात को। समन ने बेजार होकर कहा। अरे अम्मा, कर लूँगा, शादी कर लूँगा। सैफ ने हाथ जोड़ लिए। बेटा शादी के लिए लड़की चाहिए होती है, तू क्या खुद से शादी करेगा? दादी माँ ने टोका तो सब हंस पड़े। वो शर्मिंदा सा होकर रह गया, पर सबको बताता भी कैसे? जिस लड़की को वो पसंद कर बैठा था उसके बारे में वो ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, और कई लड़कों की तरह सैफ भी हुस्न परस्त था। ऐसा नहीं था कि उसने अपने इर्द गिर्द हुस्न ना देखा हो,
और जो सादगी اور بھولپن اسے لائبہ میں محسوس ہوئی تھی، یہی سیف کا دل الگ انداز میں دھڑکا گئی تھی۔ وہ پرکشش ہستی اس کو ہر وقت الجھائے رکھتی تھی۔ وہ ہر دن کسی ایک لمحے تو اس لڑکی کے حوالے سے ضرور سوچتا تھا۔ اس کا سرد لہجہ سیف کو گومگو کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ خوامخواہ کا بیر تھا اسے سیف سے۔ اس نے ٹھان لی تھی وہ پوچھ کر تو رہے گا کہ آیا لائبہ کو اس سے کون سی خار تھی۔ اسے تو یہ لگا تھا کہ سمیہ سے بات چیت شروع ہونے پر وہ لائبہ سے بھی تعلقات کا آغاز کر سکتا تھا، پر ایسا تھا نہیں۔ سیف موقع کی تاک میں کہ کب اسے لائبہ کسی ایسے مقام پر ملے جہاں وہ اسے براہ راست کھل کر بات کر سکے، ڈھونڈتا رہتا تھا، اور آج نصیب سے اسے موقع مل گیا تھا جب سمیہ سوسائٹی میں موجود تھی۔ اس نے لائبہ سے فون پر بات کی تھی اور معلوم ہوا تھا وہ لائبریری میں موجود تھی۔ سیف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً لائبریری جا پہنچا۔ مجھے یہ ناول چاہیے تھا، لائبہ نے انتظامیہ سے پوچھا۔ یہ اندر مل جائے گا آپ کو، پاس لے لیں۔ اسے پاس مل گیا تھا۔ لائبریری سے ملحقہ ایک اور وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں کئی سیکشنز موجود تھے۔ لائبہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی۔ سچ شکر کہ اس دن لائبہ نے یہ احمقانہ کام اس پورشن میں نہیں کیا تھا، ورنہ ڈومینوز کی طرح ہر سیکشن گرتا چلا جاتا۔ یہاں ایک وقت میں 10 لوگ ہی داخل ہو سکتے تھے، اس لیے اندر داخل ہونے کے لیے پاس ضروری تھا۔ وہ ہر سیکشن تلاش کرتی گئی تھی اور اس پورشن میں جا رکی تھی جہاں فکشن ناولوں کا بے تحاشا ذخیرہ موجود تھا۔ جو ناول وہ تلاش کر رہی تھی اس کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ نئے سرے سے ناول نکال کر دیکھنے لگی تھی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس کی قوت شامہ سے مانوس کلون کی خوشبو ٹکرائی اور لائبہ کی بھویں تن گئی۔ وہ یہ خوشبو پہلے بھی سونگھ چکی تھی لیکن اس کے دماغ کی بتی تو جلی ہی نہیں۔ لائبہ نے سر جھٹک کر پھر ناول کی جانب توجہ مبذول کر لی اور ایک ناول نکال کر اس کی سمری پڑھنے لگی۔ اسے اپنے آس پاس کوئی ہیولا محسوس ہوا۔ اس نے جو ہی بائیں جانب دیکھا تو سیف کھڑا تھا۔ میں تمہیں یہ ناول پڑھنے کا مشورہ نہیں دوں گا، سیف نے جتنی رواداری سے کہا۔ لائبہ کے اعصاب تن گئے۔ وہ کیا ہے نا کہ اس کہانی کے آخر میں اتنا کوئی واہیات قسم کا ٹوئسٹ ہے کہ سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے لائبہ سے بہت پرانی یاری ہو۔ لائبہ نے کتنی دیر تو اس کی بے تکلفی دیکھی، پھر ناول وہیں سیکشن میں رکھ کر وہاں سے نکلنے لگی کہ سیف راستے میں حائل ہوا۔ کیا بدتمیزی ہے، لائبہ نے غصے سے کہا۔ بدتمیزی نہیں، تم مجھے بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کیا میری شکل کوئی بھوت جیسی ہے جسے ڈر ڈر کر تم بھاگ جاتی ہو؟ سیف ایک دم بولا۔ لائبہ متحیر ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ میرے دانت ڈریکولا جیسے ہیں جو تمہارا خون چوس لیں گے؟ اس نے دانت دکھا کر کہا تو لائبہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اللہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ مجھ سے کون سی بیار ہے تمہیں؟ بچپن میں نہ تو میں نے تمہاری آئس کریم کھائی تھی، نہ ہی بیل بجا کر بھاگا تھا، سچی قسم لے لو۔ تم کیوں مجھ سے اتنی متنفر ہو؟ وہ شدت سے بھرے لہجے میں کہہ اٹھا۔ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھو، لائبہ نے تنک کر کہا۔ کیسے رکھوں؟ صبح شام دن رات ہر وقت تو تم دماغ میں بسی رہتی ہو، پھر تمہارا یہ رویہ دل دکھا دینے والا لہجہ، حالانکہ میں سوری بھی کر چکا ہوں پھر بھی۔ سیف نے صاف الفاظ میں دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو لائبہ کی آنکھیں مزید واہ ہوئیں۔ لائبہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے جو تم مجھ سے اتنی روڈ رہتی ہو، سیف نے متانت خیز انداز میں کہا اور لائبہ شعلہ بار آنکھوں سے ایک دم بھڑک اٹھی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ اب کون سا پرینک کر رہے ہو میرے ساتھ؟ لائبہ نے غصے سے بولا تو وہ ششدر ہوا۔ تم مجھ سے پوچھتے مجھے تم سے کیا بیار ہے، تو سنو، مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے جو خوامخواہ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، جن کو ذرا بھی تمیز نہیں، جو عورتوں کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ لائبہ نے بھڑک کر کہا۔ تم یہ کیسے اندازہ لگا سکتی ہو کہ میں عورتوں کی عزت نہیں کرتا؟ سیف نے حیران کن انداز میں پوچھا۔ کیوں؟ یہ کیسا پرینک تھا کہ گلی سے جو پہلی صنف مخالف گزرے اسے پرپوز کر دو؟ تم اور تمہارے دوست اپنے مزاح اور تفریح میں کیا کوئی حد نہیں رکھتے؟ اگر اس دن وہاں سے گزرنے والی میں نہ ہوتی، کوئی شادی شدہ لڑکی ہوتی جو اپنی ساس، ماں یا کسی رشتہ دار کے ساتھ جا رہی ہوتی، ایسے میں تم اس طرح کا واہیات مذاق کرتے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا تم اس لڑکی کے لیے پرابلم کھڑی نہ کر دیتے؟ اگر وہاں سے کوئی ضعیف عمر کی اور خاتون گزرتی تو تم ایسا مذاق کرتے ان کے ساتھ، اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے اندازہ ہوا؟ لائبہ کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ تم خوامخواہ بات کو بڑھاوا دے رہی ہو۔ دیکھو، اپنی وکالت میں یہ تو کہوں گا کہ ضعیف عمر کی خاتون ہوتی تو ہنس دیتی، سیف نے کچھ شریر انداز میں کہا، پر لائبہ کا پارا چڑھا تھا۔ وہ مذاق تھا لائبہ، خوش قسمتی سے تو تم ہی تھی، اور ایسی ٹکرائیں کہ اب دماغ سے نکلتی نہیں ہو، سیف نے پرسکون انداز میں محبت سے بھرپور لہجے میں کہا، پر لائبہ آتش فشاں کی طرح پھٹی۔ یہ فضول باتیں آئندہ اپنے منہ سے مت نکالنا، تمہاری فطرت میں مذاق اڑانا ہے۔ یہ دل ان لڑکیوں کے پاس لے کر جاؤ جو تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہیں، تمہارے مذاق میں ہنستی ہیں۔ میں ایک عزت دار خاندان کی لڑکی ہوں، تم جیسے گھٹیا لوگوں کے منہ نہیں لگتی۔ تم کیا سمجھتے ہو تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ٹریپ کرو گے پھر سے؟ تم جیسے شخص کبھی سنجیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے پہلے عزت کرنے والے بنو، پہلے اچھے کردار کے مالک بنو، پھر مجھ سے بات کرو سیف جمال۔ لائبہ کہہ کر وہاں رکی نہیں، فوراً چلی گئی اور سیف کو ساکت و جامد کر گئی۔
اف شدید غصہ تھا اسے سارے راستے اور گھر داخل ہونے تک بھی وہ غصے سے تپ رہی تھی۔ سیف کی یہ مجال کہ ایسی واہیات باتیں کرے اس سے، اس کے تو جو تلووں پر لگی تو سر پر جا کر بجھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ اس نے سمیہ کو بتانے کی کوشش کی تھی لیکن بات ہی اتنی واہیات تھی کہ اس نے ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو لیونگ ایریا میں رؤف صاحب اور نگہت بیگم بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ سکینہ بھی ساتھ ہی کسی کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ لائبہ پہلے تو سیدھی گئی اور کچن میں جا کر فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور گلاس میں ڈال کر پینے لگی۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے کا یہی حل تھا۔ پھر اس نے اپنی توجہ ان کی باتوں کی جانب کی اور وہیں آ گئی۔ السلام علیکم، کس حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ لائبہ کہہ کر ایک طرف جا بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، نرگس آپا نے زرنش کی شادی کا کارڈ بھیجا ہے، اسی کے حوالے سے، نگہت نے کہا۔ اچھا دکھانا ذرا، لائبہ نے مسکرا کر سکینہ کو کہا۔ سکینہ نے کارڈ اسے تھمایا۔ تمہاری نرگس خالہ کو بھی شوق ہے پیسے پانی کی طرح بہانے کا۔ اچھا خاصا بینکویٹ کی بکنگ کروائی تھی، اب اچانک ارادہ بدل کر یہ ریزورٹ بک کروا لیا، اور سب سے بڑی بات تمہاری امی کو بتایا بھی نہیں، رؤف صاحب نے کہا۔ ہاں یہ تو کسی ریزورٹ کا ایڈریس ہے۔ لائبہ نے کارڈ پڑھا اور نگہت بیگم کو سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ ارے بھائی ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ، ایک ہی تو بیٹی ہے آپا کی، کیا نازوں سے پالا ہے، پورے ارمان کر رہی ہیں تو کرنے دیں۔ مجھے نہ بتانے کی وجہ یہ نہیں کہ چھپایا تھا، کہہ رہی تھی کہ لڑکے والوں نے ریزورٹ کا مشورہ دیا اور ان دونوں نے مل کر وہاں تمام تقریبات اکٹھی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سب کے لیے کمرے بک کروائے ہیں، خوب ہلہ گلا ہوگا۔ لڑکے والوں میں سے کسی جاننے والے کا یہ ریزورٹ تھا تو انہیں خوب فائدہ ہوا۔ نگہت بیگم نے بہن کی وکالت کی پر رؤف صاحب نے سر جھٹک دیا۔ انہیں فضول اخراجات سے سخت چڑ تھی۔ کتنا مزہ آئے گا نا، ایک طرف لڑکے والے ہوں گے اور ایک طرف لڑکی والے، آپی، سکینہ نے اپنی پرجوشی میں کہا۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں ماما، ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور زرنش ہمیشہ سے الگ اور روایت سے ہٹ کر سوچتی ہے، تو شاید اس نے ہی آخری منٹ پر ضد کی ہو، لائبہ نے فہمائشی انداز میں کہا۔ بیٹا میرے نزدیک تو جتنا سادگی سے یہ فرض نبھے اتنا اچھا ہے، رؤف صاحب نے کہا۔ آپ آپی کی سادگی سے کر دینا بابا، لیکن میں بھی ایسے ہی کروں گی، پلیز آپ لوگ لکھ لیں، میرے ٹائم پہ بھی یہی ہوگا، سکینہ نے برجستہ جتاتے ہوئے کہا۔ تو لائبہ اور نگہت بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ رؤف صاحب ایک دم ہنس پڑے۔ کیا ہوا دیور صاحب، اتنے دن سے دیکھ رہی ہوں منہ اترا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ وہ بستر پر ڈھیر تھا اور سمن اس کا بیگ پیک کر رہی تھی۔ وہ جو بھی سامان رکھتی سیف کو بتاتی، بدلے میں سیف صرف منہ پر اکتفا کرتا، تو سمن نے خاموشی کی وجہ پوچھی۔ یہ خاموشی کئی دن سے تھی۔ آخری ملاقات بھلانا آسان نہیں تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو سیف ٹھیک ٹھاک جواب دینا جانتا تھا، پر اس وقت مخالف لائبہ تھی اور وہ اس کے اپنے حوالے سے خیالات کو لے کر خاصا پریشان تھا۔ سیف نے صرف ہنکارا بھرا تھا، جس پر سمن کو خدشہ ہوا۔ کیا ہوا سیف، مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، میں پیکنگ کر لیتا، آپ کو اور بھی کام ہے، سیف نے بیگ کی طرف توجہ مبذول کی۔ تم پر چھوڑتی تو کسی کی شرٹ اور کسی کی پینٹ ڈالتے، ویسے اتنا تکلف کس بات کا؟ سمن نے چھیڑا۔ سیف نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بھابھی کیا میرا کردار برا ہے؟ اللہ نہ کرے، کیسی بات کر رہے ہو؟ سمن سیف کے ایسے سوال سے ایک دم چونک گئی۔ بس یوں ہی، اگر آپ غیر ہوتی تو اس نظر سے مجھے دیکھتی؟ سمن کو اس کے سوال پر تعجب ہوا۔ نہیں، اور اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اسے بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سمن نے پیکنگ چھوڑی اور ایک طرف بیٹھ کر سیف سے کہنے لگی۔ واقعی غلط فہمی ہوگی؟ سیف نے پوچھا۔ تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیف نے پوچھا۔ منہ توڑ جواب دینا چاہیے، سمن نے جوش سے کہا تو سیف حیران ہوا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں بھابھی، یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، سیف نے سر جھٹک کر ارادہ ترک کیا۔ تو یہ مسئلہ ہے، پھر ثابت کرنا چاہیے، سمن نے کچھ سوچ کر اس سے کہا۔ وہ کیسے؟ سیف نے پوچھا۔ یہ تمہارا کام ہے، اگر کسی کے دماغ میں ایسی بات ہے تو کیوں ہے، اس کی تصحیح کرو۔ سمن مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بیگ میں کچھ ضروری اشیاء ڈالنے لگی۔ سیف خاموش ہو گیا اور سمن کو واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ سمن نے بیگ کی زپ بند کی اور اس کے دائیں طرف چلی آئی۔ سیف، اس نے سیف کو متوجہ کرایا جو گہری سوچ میں غرق تھا۔ سیف نے سمن کو دیکھا جو تجسس کناں آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے؟ اس نے رازدارانہ انداز میں آہستہ سے پوچھا۔ پھر پیچھے پڑ گئیں آپ؟ سیف جان چھڑانے والے انداز میں بستر سے اٹھا۔ سیف مجھے بھی نہیں بتاؤ گے؟ سمن نے نالاں ہو کر کہا۔ وہ جو کمرے سے جانے لگا رک کر سمن کو دیکھا۔ پہلے غلط فہمی دور تو کرنے دے مجھے بھابھی ماں، سیف نے جو ہی کہا سمن ایک دم تپی، بستر پر رکھا تکیہ اٹھا کر اسے زور سے پھینکا، پر سیف پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے لگے تھے انہیں ریزورٹ پہنچنے میں۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں الف چچا نے کھڑی کی تھی اور رؤف صاحب نگہت سمیت تینوں بچے گاڑی سے اترے تھے۔ رؤف صاحب تو الف چچا کے ساتھ بیگ نکلوا رہے تھے، جبکہ نگہت بیگم آگے بڑھ کر نرگس سے ملنے چلی گئی تھی۔ انہیں فون کر کے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ پہنچنے والے ہیں، لہٰذا نرگس بیگم وہاں پرتپاک استقبال کے لیے موجود تھیں۔
السلام علیکم آپا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے ملی تھیں۔ لائبہ اپنا بیگ لیے ان کی طرف آ گئی تھی، سکینہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی، البتہ چھوٹی زرین اپنے بابا کی انگلی پکڑے کھڑی پیچھے آ رہی تھی۔ شکر تم لوگوں کو راستہ سمجھ آ گیا، میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں اور نہ چلے جاؤ۔ کیسی ہیں میری بیٹیاں؟ نرگس بیگم نے فرتے محبت سے لائبہ کا ماتھا چوما اور سکینہ کو بھی پیار کیا۔ وہ معمر خاتون تھی اور خاندان کے بڑوں میں شمار ہوتا تھا، ان کا لہٰذا سبھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ کی دعا ہے خالہ جان، لائبہ نے کہا۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں؟ رؤوف صاحب پیچھے سے کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ الحمدللہ، سفر میں مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، بھائی صاحب نے بہت اچھے سے راستہ سمجھا دیا تھا۔ اچانک وینیو بدل دیا آپ نے آپا، اچھا بھلا شہر میں کر رہے تھے، اب دیکھو شہر سے دور ویرانے میں کر رہے ہیں، رؤوف صاحب نے کہا۔ وہ سادہ صفت انسان تھے اور نرگس بیگم ان کی فطرت سے بھی واقف تھیں۔ زرلش کی خواہش تھی یہ، میں نے منع کیا تھا مگر وہ ایک رخصت ہوتی بچی کو انکار نہ کر سکی۔ ویسے بھی جو کچھ ہمارا ہے وہ زرلش کا ہی تو ہے نا رؤوف، نرگس بیگم نے رسانیت سے سمجھایا تو نگہت بیگم نے فہمائشی انداز میں اپنے شوہر کو دیکھا۔ معذرت خواہ ہوں، میں نے پہلے یہ نام جو ہے وہ زرنش پڑھا، زرلش نام ہے یہ۔ زرلش کہاں ہے خالہ جان؟ لائبہ نے پوچھا۔ ارے وہ اندر تیار ہو رہی ہے، آج مہندی کی رسم ہے، میک اپ والی اسے تیار کر رہی ہے، تم لوگ بھی جاؤ، اس سے کہنا تم لوگوں کا بھی اچھا سا میک اپ اور ہیئر اسٹائل بنا دے، وہاں سبھی موجود ہیں، سب کروا رہے ہیں۔ یہ سن کر لائبہ اور سکینہ ایک دم خوش ہوئیں۔ چلو سکینہ، لائبہ نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا اور وہ سیدھی اندر چلی گئیں۔ کہاں ہیں بھائی صاحب؟ رؤوف صاحب نے پوچھا۔ وہ اندر انتظامیہ کو سیٹ اپ سمجھا رہے ہیں، آپ بھی چلیں، آؤ نگہت۔ نرگس بیگم نے زرنی کے گال پر پیار کیا اور انہیں اپنے ساتھ اندر لے گئیں۔ رات کا فنکشن تھا، چونکہ ریزورٹ تھا لہٰذا قریبی دوست اور رشتہ دار مدعو تھے، البتہ شادی اور ولیمہ میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ زرلش زرد رنگ کے جوڑے میں نازک سی کانچ کی گڑیا جیسی لگ رہی تھی، چہرہ میک اپ سے عاری تھا کیونکہ اسے ویسے بھی گھونگھٹ سے چھپانا تھا لہٰذا ہلکا سا ٹچ اپ کیا گیا تھا، البتہ اس کی تمام کزن نے خوب تیاری کی تھی۔ لائبہ اور سکینہ کا جوڑا آگے پیچھے ایک جیسا ہی تھا، بس رنگ کا فرق تھا۔ لائبہ نے زرد رنگ کی قمیض کے نیچے لال غرارہ پہنا تھا، دوپٹہ لال اور زرد رنگ کے امتزاج میں اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا، کانوں میں لمبے جھمکے آویزاں تھے، گلے میں خوبصورت سا کندن کا ہار پہنا ہوا تھا، دونوں ہاتھ چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سکینہ نے ہرے رنگ کی قمیض کے نیچے ست رنگ کا غرارہ پہنا تھا، دوپٹہ بھی ست رنگ تھا۔ سبھی لڑکیوں نے بالوں کی چٹیا میں موتیا کا گجرا بل دے کر ہیئر سٹائل بنوایا تھا۔ خوب زرق برق سے لبریز اس چوڑے اور ہلکے میک اپ میں لائبہ بلا کا حسن لیے ہوئے اپنی بہن اور کزنوں کے ساتھ خوب ہلا گلا کر رہی تھی۔ بہت ہنگامہ ہوا تھا مہندی میں، تمام رسمیں، مہندی لگانا، مٹھائی کھلانا، سب کچھ ان لڑکیوں نے بھرپور انداز میں کیا تھا۔ لڑکیاں کسی صورت لڑکے والوں کو موقع نہیں دے رہی تھیں، دولہے صاحب سے خوب نیک بٹورے گئے تھے۔ خوب مزہ اور تفریحات جب مکمل ہوئیں تو کھانا لگ گیا تھا۔ جب کھانا تناول کر لیا گیا تو معمر اور عمر رسیدہ خواتین و حضرات ہال سے چلے گئے تھے۔ ہال میں سب جوان لڑکے لڑکیاں موجود تھے جو دو گروپ میں بٹ گئے تھے، ایک لڑکی والوں کا تو دوسرا لڑکے والوں کا۔ سب سے پہلے گانوں کا مقابلہ ہوا تھا، جو حرف دیا گیا تھا اس سے گانا شروع کرنا تھا اور جس حرف پر گانا ختم ہوتا اس سے دوسرا گروپ گانے گاتا۔ طویل مقابلہ رہا تھا، دونوں ہار نہیں مان رہے تھے، لیکن لڑکی والوں کی ٹیم تگڑی تھی اس لیے یہ بازی لے گئی تھی۔ ہار پر لڑکی والوں نے خوب ہوٹنگ کی تھی، خوب لڑکے والوں کو تپایا تھا۔ لائبہ اور سکینہ بھی آگے سے آگے تھی مقابلے میں۔ یہ مقابلہ تو لڑکی والے جیت گئے، لیکن کوئی فکر کی بات نہیں، لڑکے والوں اگلا مقابلہ باقی ہے۔ اب مقابلہ ہوگا دونوں ٹیموں میں بیت بازی کا۔ ایک نیوٹرل کے طور پر حوریہ، زرلش اور شہریار کی دوست کو بٹھایا گیا جو دونوں ٹیموں کو برابر پرکھ رہی تھی۔ بیت بازی پر سب لوگوں نے شور مچایا تھا، سب کی بیٹھک کا انداز بدلا تھا۔ جو بیت بازی میں ماہر تھے وہ آگے ہو کر بیٹھنے لگے تھے۔ لڑکی والوں میں لائبہ اور اس کے ساتھ اس کی 3-4 کزن جو بیت بازی کھیلنا جانتی تھی آگے آ گئیں، اسی طرح لڑکے والوں نے بھی کیا تھا۔ زرلش لڑکی والوں کے ساتھ ہی بیٹھی خوب انجوائے کر رہی تھی۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، شہریار نے شدید نالہ انداز میں اپنے دوست سے کہا تھا۔ وہ گانے کے مقابلے تک تو وہیں لڑکوں میں شامل تھا، لیکن اس کا دھیان بیرونی گیٹ پر تھا۔ سیف کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو شہریار وہاں سے بیرونی گیٹ کی طرف چلا آیا۔ سوری بھائی، میں معافی مانگتا ہوں۔ سیف گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے موقع کی مناسبت سے سفید کرتا شلوار پہنا ہوا تھا اور گلے میں زرد رنگ کا صافہ لیے ہوئے تھا۔ گاڑی سے سمن، دادی اماں اور آیان بھی برآمد ہوئے تو شہریار سیف کو گھٹنے کے بل غصے سے چھوڑتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم اماں۔ شہریار نے احترام میں سر جھکایا اور دادی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتا رہ بیٹا، خوش رہ۔ مبارک ہو تمہیں شہریار، سمن نے محظوظ ہو کر کہا تھا۔ شکریہ بھابھی، سفیان بھائی نظر نہیں آ رہے۔ شہریار نے گاڑی کی طرف دیکھا تو وہاں اور کوئی نہ تھا۔
ان کی ضروری میٹنگ تھی، اسلام آباد جانا تھا۔ ارادہ پورا ہے کہ میٹنگ سے فارغ ہو جائیں گے تو ولیمہ اٹینڈ کرنے آ جائیں گے۔ او چلیں آپ لوگ آئیے اندر، امی اندر ہی ہیں۔ شہریار نے انہیں اندر مدعو کیا۔ سیف وہیں گھٹنے کے بل بیٹھا رہا اور اب تو دوست کو شدید غصے میں دیکھ کر کان بھی پکڑ لیے تھے۔ شہریار ٹھیک ٹھاک ناراض تھا۔ بہت ضروری کام آ گیا تھا، بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا تھا، پھر وہاں سے پولیس سے انبن ہو گئی، ٹھیک ٹھاک وقت ضائع ہو گیا۔ پر کوئی بات نہیں، شادی تو کل ہے تمہاری دلہے میاں۔ سیف نے منانا چاہا۔ شہریار نے ہاتھ آگے بڑھایا اور سیف اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ گیم سمپل ہے، میں حرف بتاؤں گی، اس سے سب سے پہلے لڑکی والے شعر کہیں گے، پھر اس شعر کے آخری حرف سے لڑکے والے شعر کہیں گے۔ گیم تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ ٹیم شعر کہنا نہ بند کر دے۔ جو ٹیم شعر نہ کہہ سکی وہ ہار جائے گی۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جویریہ نے پوچھا۔ سب نے ایک ساتھ شور مچایا تھا۔ ایک گیم تو لڑکے والے ہار چکے ہیں، پھر تم نہیں تھے تو نیک بھی بڑے وصول کیے ہیں ان لڑکیوں نے، شہریار نے بے چارگی سے کہا۔ تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، اب آ گیا ہوں نا، سارے حساب چکتا کر دوں گا لڑکی والوں سے۔ سیف نے شہریار کو بغل گیر ہو کر گھیر لیا۔ پر پہلے مجھے سب سے ملنے تو دو، کہاں ہیں انکل آنٹی؟ سیف نے شہریار سے کہا اور وہ اسے اندر لے گیا جہاں تمام بڑی عمر کے خواتین و حضرات اپنی باتوں میں مگن تھے۔ حال میں بیت بازی کا مقابلہ زور و شور پکڑ گیا تھا۔ دونوں ٹیمیں بہترین انداز میں اشعار کا تبادلہ کر رہی تھیں۔ بڑی دیر کر دی مہربان، آتے آتے شہریار کی امی نے سیف کا کان کھینچ ڈالا۔ وہ خجل سا آنٹی کو بھی سوری کہنے لگا تھا۔ دیر ہونے کی وجہ بتائی، تب جا کر آنٹی نے کان چھوڑا تھا۔ دادی ماں کے پاس آیان تھا۔ سمن نے سب سے مل کر اور مبارکباد دے کر لڑکے اور لڑکیوں کا شور سنا تو ہال کی طرف چلی گئی تھی۔ الگ سے کرسیاں موجود تھیں جہاں کئی مہمان بیٹھے ان لوگوں کی بیت بازی کا مزہ لے رہے تھے۔ بس بندہ حاضر ہے، اب آنٹی آپ بلا جھجک حکم کریں، سیف نے تابع داری سے کہا تھا۔ ابھی تو شہریار اسے وہاں ہال میں لے جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگواتی ہوں، شہریار کی امی نے کہا۔ شہریار اور سیف نے ہال کا رخ کیا۔ کیا گیم ہے؟ وہ سیف کے ساتھ چلتا ہوا ہال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہریار اسے بتاتا جا رہا تھا، اسے کیسے بھی کر کے جوتا چھپائی کی رسم سے بچنا تھا۔ اسے معلوم تھا زرلش کی کزنیں اسے بخشنے والی نہیں تھیں۔ اس میں جگاڑ ڈھونڈنے کے لیے ہی وہ سیف کو کوئی ترکیب سوچنے پر اکسا رہا تھا جب ایک دم سیف ٹھٹکا۔ چہرہ شناسا تھا، پہچانا جا رہا تھا، پر اس روپ اور ایسی تیاری میں پہلی بار جو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ لڑکی والے الف سے کہو، جویریہ نے کہا۔ اے دوپہر کی دھوپ، بتا کیا جواب دوں؟ دیوار پوچھتی ہے کہ سایہ کدھر گیا؟ لائبہ نے زور سے پرجوش انداز میں شعر پڑھا تھا اور سیف کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین ہو چلا تھا۔ بھائی رک کیوں گیا، چل نا۔ شہریار آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سیف ساکت و جامد کھڑا پیچھے رہ گیا ہے۔ شہریار واپس پلٹ کر اس کے پاس آیا اور کہا تو اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس نے شہریار کو پہلے دیکھا، پھر واپس لائبہ کی طرف دیکھا۔ خواب نہیں تھا، وہ اپسرا تو پوری حقیقت بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ ایک بات تو بتا، وہ کون ہے؟ سیف نے پھر تصدیق مانگی۔ اپنی قسمت پر یقین آنا مشکل مرحلہ تھا۔ زرلش کی خالہ زاد ہے لائبہ۔ کیوں؟ شہریار نے بتایا۔ او اچھا، میں سمجھا کوئی اور۔ سیف نے اچھلتی مچلتی خوشی کو بمشکل دبایا اور ان کی جانب بڑھنے لگا۔ آج کی رات بھی گزری ہے میری کل کی طرح، ہاتھ آئے نہ ستارے تیرے آنچل کی طرح، لڑکے والوں میں سے کسی نے کہا تو سب نے واہ واہ کہنا شروع کر دیا۔ ہاتھ سے کیا کیا تمہاری بے رخی سے ہو گئے، ساری دنیا کے لیے ہم اجنبی سے ہو گئے، لائبہ کی کزن نے کہا تھا۔ لڑکے والوں کے پاس اشعار کا ذخیرہ مختصر تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جتنی دیر وہ سوچتے، لڑکی والے پرجوش انداز میں ہوٹنگ کرتے اور ٹھینگا دکھاتے۔ یارو مجھے معاف کرو، میں نشے میں ہوں، اب تھوڑی دور ساتھ چلو، میں نشے میں ہوں، بالآخر کسی نے سوچ کر کہا تھا۔ نہ کہہ ساکی بہار آنے کے دن ہے، جگر کے داغ چھل جانے کے دن ہے، لائبہ نے کہا۔ نہ سوچا نہ سمجھا نہ سیکھا نہ جانا، مجھے آ گیا خود بخود دل لگانا۔ لائبہ کے شعر پڑھتے ہی سیف شعر کہتے ہوئے لڑکوں میں داخل ہوا تھا۔ سب لڑکوں نے مل کر سیف سیف کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ کیوں محسوس ہوا تھا جیسے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ملا تھا۔ سب نے شور مچانا شروع کر دیا، پر لائبہ کے حواس سن ہو چکے تھے۔ وہ حیران کن نگاہ سے سیف کو دیکھ رہی تھی جو سب سے ملتا ہوا آگے نشست میں آ بیٹھا تھا۔ اس نے مسرور کن نگاہوں سے لائبہ کو دیکھا تھا جس کی حیرانی ہنوز قائم تھی۔ چلو لڑکی والو الف سے کہو، جویریہ نے آواز لگائی تو لائبہ کا سکتہ ٹوٹا، پر اب اسے اس محفل میں مزہ کہاں آنا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ خود کلامی کرتی ہوئی اس نے کینہ توز نظروں سے سیف کو دیکھا، پر وہ بھی پیچھے نہ ہٹا، خوب شریر نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، لڑکی والوں نے کہا۔ لائبہ نے تاثرات نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی نظریں سیف سے ہٹا لی تھی اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنے لگی تھی، پر لاشعوری اور گھبراہٹ میں وہ اپنی چوڑیاں گھمانے لگی تھی۔ اس کا تمام انداز سیف مکمل نوٹ کر رہا تھا۔
وہ کہے بنا نہ رہ پایا۔ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے، بڑی چاہ سے، بڑے ارمان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو۔ سیف نے کہا تو سب نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ لڑکے والوں میں دم خم آ گیا تھا۔ سیف کی موجودگی سے انہیں کافی سپورٹ ملی تھی۔ لائبہ نے جھٹکے سے ہاتھ اپنی چوڑیوں سے ہٹا لیا۔ لائبہ کچھ کہو نہ، چپ ہو گئی ہو۔ اس کے ساتھ بیٹھی کزن نے لائبہ کو کہا تھا۔ اب ان لوگوں کی پوزیشن رسک پر تھی۔ لائبہ نے سر ہلکا سا تائید میں ہلایا۔ اتنے میں ایک کزن کو شعر یاد آیا تو وہ کہنے لگی، وہ نئے گلے، وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پر روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ سیف کے لیے اشعار سوچنا کوئی مشکل کام نہیں لگ رہا تھا۔ سونے پر سہاگا وہ جو اشعار پڑھتا لائبہ کے لیے کہتا، وہ دشمن جہاں جان سے پیارا بھی کبھی تھا، اب کس سے کہیں کوئی ہمارا بھی کبھی تھا۔ لائبہ نے خود کو کمپوز کیا۔ وہ کسی بھی انداز سے یہ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ سیف کو دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوئی تھی۔ اس نے پھر سے مقابلے میں قدم رکھا۔ آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ لائبہ نے کہا تھا، یہ کون آ گئی دلربا مہکی مہکی، فضا مہکی مہکی، ہوا مہکی مہکی۔ سیف نے برجستہ کہا تھا۔ اس کا ہر انداز تو لائبہ میں جھجک پیدا کر رہا تھا، لیکن لائبہ نے اپنی حالت پر قابو رکھا۔ یہ کیا جگہ ہے دوستو، یہ کون سا دیار ہے، حد نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے۔ یہ حسن تیرا، یہ عشق میرا، رنگین تو ہے بدنام سہی، مجھ پر تو کئی الزام لگے، تجھ پر بھی کوئی الزام سہی۔ سیف کے ہر شعر پر لڑکے والے زوردار ہوٹنگ کر رہے تھے۔ وہ براہ راست لائبہ کو نہ دیکھتا، لیکن پھر بھی لائبہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کی نظروں کے گھیرے میں ہے۔ ہم تو بچپن میں بھی اکیلے تھے، صرف دل کی گلی میں کھیلے تھے، ایک طرف مورچے تھے پلکوں کے، ایک طرف آنسوؤں کے ریلے تھے۔ لڑکی والوں میں سے کسی نے کہا، یہ بھی کیا احسان کم ہے دیکھیے آپ کا، ہو رہا ہر طرف چرچا ہمارا آپ کا۔ سیف کے ہر اشعار نے لائبہ کا وہاں بیٹھنا محال کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کر جاتی تو بھی سب کی نظروں سے بچ نہ پاتی۔ وہ خود کو بمشکل کمپوز کر پا رہی تھی۔ سیف کے کہے گئے ہر شعر میں اس کا بھرم توڑ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ تھوڑی دیر رکنے پر لڑکی والوں میں سے کسی نے کہا تھا۔ اب ان کی حالت بے ڈھب ہو رہی تھی۔ نظر میں ڈھل کے ابھرتے ہیں دل کے افسانے، یہ اور بات ہے دنیا نظر نہ جانے۔ سیف کی آنکھوں نے اسے جو گھیرا وہ خود کو بمشکل سنبھال پائی۔ یہ کیا مقام ہے، وہ نظارے کہاں گئے، وہ پھول کیا ہوئے، وہ ستارے کہاں گئے۔ لائبہ نے بمشکل کہا تھا۔ وہ خود کو مکمل سیف کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی، حالانکہ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر تمام اشعار کہہ رہا تھا۔ کبھی ایک دوست کے ہاتھ پر تالی مارتا، کبھی واہ واہ کہنے پر فرضی کالر اچکاتا، لیکن لائبہ کی حالت عجیب ہونے لگی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہوتا ہے اثر باتوں میں، تم بھی کھل جاؤ گے دو چار ملاقاتوں میں، تم سے صدیوں کی وفاؤں کا کوئی ناتا نہ تھا، تم سے ملنے کی لکیریں تھی میرے ہاتھوں میں۔ سیف نے ہاتھ آگے کر کے شعر کہا تو سب نے پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ لڑکی والوں کے پاس اب شعر کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ لائبہ اب بھی مقابلے میں مزید شعر کہہ سکتی تھی، لیکن سیف کی موجودگی، اس کی نظروں کا حصار، پھر اس پر ستم، یہ کہ اشعار بھی سب لائبہ کے لیے خصوصاً کہے گئے تھے۔ لائبہ کی حالت بے ڈھب ہو گئی تھی۔ وہ نظریں نہ اٹھا سکی۔ تھوڑی دیر تک کوئی شعر نہ آیا تو لڑکے والوں نے ٹھیک ٹھاک انداز میں لڑکی والوں پر ہوٹنگ کرنا شروع کر دی تھی، جس پر لڑکی والوں نے بھی خوب آوازیں اٹھائی تھیں۔ ایک افراتفری کا عالم مچ گیا تھا۔ موقع غنیمت جان کر لائبہ بمشکل وہاں سے اٹھی تھی۔ ایک دو کی نظروں میں آئی تو اس نے فون کا اشارہ کر دیا تھا، جیسے کسی کی کال آئی ہو۔ نہ جانے آج یہ کس کا خیال آیا ہے خوشی کا رنگ لیے ہر ملال آیا ہے۔ صد شکر کہ لڑکی والوں میں سے کسی نے اونچی آواز میں شعر پڑھا تو دونوں ٹیمیں خاموش ہوئیں۔ لائبہ نے جیسے تیسے وہاں سے ہٹ جانا چاہا تھا۔ سیف اسے روکنا چاہتا تھا، کیسے بھی کر کے اسے پھر اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا۔ آج لائبہ کی تیاری سیف کے لیے نئی سی تھی۔ جیسے ہی شعر ختم ہوا، سیف نے بآواز بلند کہنا شروع کیا، یہ سچ ہے اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں، تم سے محبت ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لائبہ کے جاتے جاتے قدم ایک دم رکے تھے۔ سب نے ہی سیف کو بغور دیکھا تھا۔ لائبہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو سیف کی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ یہ سچ ہے، سچ کے سوا اور کچھ بھی نہیں، تم سے محبت ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نہ سمجھو اسے مذاق یا کوئی فریب، یہ دل کی حقیقت ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دل کو سمجھایا اور سمجھایا بہت میں نے، وہ سمجھا محبت اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم ایک بار نظر کرم کر دو اے دشمن جانا، ہے اس کا انتظار، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ محبت ہو گئی ہے، تمہیں بھی ہو جائے گی ایک دن،
اس دن سمجھ آئے گی اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ محبت کے میم سے جب آشنا ہو جاؤ گے تم، ہم ہی نظر آئیں گے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہہ کر رکا تو دونوں ٹیموں نے زور سے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ سب نے واہ واہ کے نعرے لگائے تھے۔ سیف سنجیدگی سے لائبہ کی جانب دیکھ رہا تھا جو منجمد کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے کہے گئے اشعار کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اپنے ہر انداز میں لائبہ سے مخاطب تھا، پر اتنا دھیان رکھ رہا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ لائبہ جھجک سی گئی۔ اس نے ایک پل میں ہی نظریں سیف سے ہٹائی تھیں۔ وہ وہاں رکی نہیں، تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ مقابلہ بازی تو ساری رات لگی رہی تھی، پر اب لائبہ مزید کسی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ باتھ روم سے نکلی تو کپڑے بدل چکی تھی۔ چہرہ میک اپ سے عاری تھا، بالوں کی چٹیاں کھل چکی تھی۔ گجرا اس کے ہاتھوں میں تھا جو اس نے شدید غصے میں آ کر ڈسٹ بن میں پھینکا تھا۔ ٹھیک ٹھاک موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ لائبہ نے پیر پٹکا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ زرلش کی شادی میں اس نے سکینہ اور تمام کزن کے ساتھ مل کر بہت ہلا گلا کرنا تھا، لیکن اچانک سیف کی انٹری نے آ کر اس کا سارا مزہ خراب کر دیا تھا۔ اب وہ کھل کر شادی انجوائے کر سکتی تھی، نہ ہی کچھ اور کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا سیف ہر بار اس کے راستے میں حائل ہو جائے گا۔ قریباً صبح کے 4 بج رہے تھے جب کمرہ کھول کر باقی سب اندر آئے تھے۔ اس کمرے میں لائبہ سمیت سکینہ اور 2 اور لڑکیاں رہ رہی تھیں۔ لائبہ سوئی نہیں تھی۔ ان لوگوں کے داخل ہونے پر اس نے منہ سے چادر ہٹائی تھی۔ تینوں ہنستی بولتی ہوئی آ رہی تھیں اور مقابلے پر تبصرے کر رہی تھیں۔ آپ بھی اتنی جلدی آ گئیں، اتنا مزہ آیا۔ آپ کو معلوم ہے سیف بھائی اور شہریار بھائی نے گانے سنائے، اف میں بتا نہیں سکتی۔ سکینہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تنگ مت کرو، لائبہ نے چڑھ کر کہا اور پھر چادر سے منہ ڈھک دیا۔ او دوائی لیا آپ نے؟ سکینہ نے متفکر انداز میں پوچھا۔ لائبہ نے صرف ہنکارا بھرا تھا۔ دونوں کزن جو کمرے میں موجود تھیں انہیں بھی لائبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی، لہٰذا اپنی باتوں کی آواز دھیمی کر دی تھی۔ آپ آرام کریں آپی، کل ویسے بھی بارات ہے، میں نے ساری تقریبات کیمرے میں ریکارڈ کی ہیں، آپ آرام سے دیکھنا، سکینہ نے پیار سے کہا تو لائبہ نے چادر کے اندر سے ہی گردن ہلا دی۔ سکینہ لائبہ کے پاس رکی نہیں بلکہ اپنی کزنز کے پاس جا بیٹھی۔ تینوں مل کر مقابلے بازی پر خوب محو گفتگو تھی۔ لائبہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ باتوں کا احاطہ سیف پر گھومے جا رہا تھا۔ بیت بازی کے آخر میں جو غزل سیف نے کہی تھی اس کے بارے میں ایک لڑکی نے کہا تھا کہ وہ سیف نے خود بنائی تھی، جسے سن کر لائبہ نے چادر کے اندر ہی منہ جھٹکا تھا۔ وہ کیا خود بنائے گا، چوری کی ہوگی کہیں سے، لائبہ نے خود کلامی کی۔ اسے اس وقت اپنی دونوں کزن سخت زہر لگی تھی جو مستقل سیف کی رٹ کیے جا رہی تھی۔ لائبہ نے بستر پر پڑا ایک اور تکیہ اٹھایا، کروٹ لے کر کان کو تکیے سے دبا دیا۔ آواز مکمل بند ہوئی تو وہ سکون سے سو گئی تھی۔ بارات کا دن تھا، اٹھتے اٹھتے بھی دوپہر کے 12 بج گئے تھے۔ پھر تو پوچھو مت، ایک افراتفری کا عالم تھا دونوں حصوں میں۔ لڑکی والوں کے ساتھ ساتھ لڑکے والے دونوں ہی چھٹے گیئر کی سپیڈ پر بھاگ رہے تھے۔ کوئی ناشتے سے فارغ ہو کر نہانے جا رہا تھا، کوئی کپڑے استری پر لگا ہوا تھا۔ جو خواتین اور لڑکیاں فارغ ہوتی جاتیں وہ بیوٹیشنز کے پاس بیٹھ رہی تھیں۔ رش کے باعث کچھ لڑکیوں نے خود ہی تیار ہونے پر اکتفا کیا تھا۔ ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ زرلش اور شہریار کو تو خاص پروٹوکول مل رہا تھا، شام تک سب کو تیار ہو جانا تھا۔ کئی مہمان جو اس ریزورٹ میں موجود نہیں تھے انہوں نے بھی شادی میں شامل ہونا تھا۔ لڑکی والوں کو خاص طور پر جلدی تیار ہو کر ہال میں جانا تھا۔ لائبہ اور سکینہ نے خود ہی تیار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ لائبہ کو زرلش کا شرارہ بھی سنبھالنا تھا، لہٰذا اسے جلدی تیار ہو کر زرلش کی مدد کرنی تھی۔ اس نے آج سنہری اور نیلے امتزاج کا سوٹ ملبوس کیا تھا، سیدھی چاک کی قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، دوپٹہ گلے میں نفیس انداز میں سیٹ کیا ہوا تھا، سنہری آویزیں کان میں اور گلے میں نازک سا نیکلس پہنا تھا۔ کل تو بالوں کا سٹائل بیوٹیشن نے کیا تھا، آج وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے۔ کتنی دیر تک شیشے کے سامنے سوچتی رہی تھی، بالآخر سوئس رول پر اکتفا کیا اور وہی بنا لیا۔ سکینہ کی مدد سے اس نے جوڑے کے ایک طرف چھوٹی چھوٹی سنہری پھول لگا لیے تھے۔ سکینہ کا میک اپ لائبہ نے کر دیا تھا اور بال بھی بنا دیے تھے، وہ بھی گلابی اور سنہرے امتزاج کے سوٹ میں پیاری لگ رہی تھی۔ لائبہ کو مسلسل اس کی کچھ دائیں طرف سے نکلتی ہوئی لٹیں تنگ کر رہی تھی۔ اسے کچھ سجھائی نہ دیا تھا کہ کیا کرے جب اچانک دروازہ کھول کر نگہت بیگم آئی تھیں۔ چلو لائبہ سکینہ جلدی کرو تم دونوں، نرگس آپا انتظار کر رہی ہیں۔ لائبہ تمہیں زرلش کب سے یاد کر رہی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ نگہت بیگم نے تاکید کی تو لائبہ ایک دم اٹھی تھی۔ وقت واقعی بہت ہو گیا تھا اسے تیار ہوتے ہوتے، اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ میز پر رکھی سکینہ کی ایک پھولوں والی نازک سی پن تھی جو لائبہ نے فوری اٹھائی۔ نگہت بیگم ان کے سر پر کھڑی انہیں تیزی سے چلنے کو کہہ رہی تھی۔ لائبہ نے لٹیں سمیٹ کر پیچھے کی اور پن سے سیٹ کر دیں۔ سکینہ نے کیمرہ چارجر سے ہٹایا اور دونوں کمرے سے یہ جا وہ جا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے سیف کا خیال نہ آیا تھا، وہ اتنا مصروف رہی تھی کہ اس جانب دھیان نہیں گیا تھا، پر اب جیسے ہی زرلش کو لے کر وہ ہال میں پہنچی تو پھر اس کے حواسوں پر سیف سوار ہونے لگا تھا۔
رات کا واقعہ دماغ میں فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ وہ سیف جیسے لڑکوں کو خاطر میں بھی نہ لاتی، لیکن یہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا تھا۔ لائبہ کو اس کی موجودگی کھٹکنے لگی تھی۔ وہ خود 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا اسے سیف سے نفرت تھی یا وہ خود سے ڈر چکی تھی۔ فی الوقت نفرت کا پلڑا بھاری تھا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ پورے حال میں ڈالی کہ کہیں وہ یہاں موجود تو نہیں تھا۔ جب وہ کہیں نہیں دکھا تو لائبہ تسلی سے زرلش کو سٹیج پر لے گئی تھی۔ وہ اور اس کی ایک اور کزن نے مل کر زرلش کا شرارہ سیٹ کیا تھا۔ پھر زرلش نے لائبہ کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تو وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ چند پل ہی گزرے تھے، زوردار ڈھول اور ہوٹنگ کی آوازوں نے پورے حال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سب کزنیں شور سن کر آگے آئیں۔ دولہے والے مکمل ڈھول بازوں کے ساتھ بارات لے کر آ رہے تھے۔ شہریار بیچ میں تھا اور آہستہ آہستہ سٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد سب کے سب ناچ رہے تھے۔ یہ صرف لڑکے ہی تھے جو شہریار کے قریبی رشتہ دار اور دوست تھے۔ ڈھول والوں کے ساتھ دھن میں ایک دوست کے ساتھ مل کر بھنگڑا ڈالتے ہوئے سیف جب لائبہ کو نظر آیا تو وہ پھر سمٹ گئی تھی۔ لڑکی والوں نے سٹیج کو تینوں جانب سے گھیر لیا تھا۔ دولہا سٹیج تبھی چڑھتا اور دلہن کے پاس بیٹھتا جب ہاتھ میں نیک دیتا۔ فی الوقت تو ان لوگوں کی انٹری قابل دید تھی۔ حال میں سب کے سب اس طرف آ گئے تھے۔ سکینہ سٹیج سے کھڑی ہر اینگل سے تمام منظر کیمرے میں قید کر رہی تھی۔ لڑکے والے جب سٹیج کے پاس پہنچے تو لڑکی والوں نے مکمل راستہ گھیر لیا تھا۔ سیف سمیت اور کئی دوست ان لڑکیوں سے نیک کی ڈیل فائنل کر رہے تھے۔ کچھ ہی لمحے میں شہریار دوستوں کے ساتھ سٹیج پر آ گیا، پر اب سٹیج پر لائبہ نہیں تھی۔ سیف کو دیکھ کر ہی لائبہ کو عجیب سی الجھن نے آ گھیرا تھا۔ وہ سیف سے نظریں ملانا چاہتی تھی اور نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ جس وقت وہ دوست کے ساتھ بھنگڑے ڈالتا ہوا سٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا تب لائبہ کو احساس ہوا تھا کہ سیف نے اسے سٹیج پر نوٹس نہیں کیا ہے۔ موقع غنیمت جان کر لائبہ ان کے سٹیج کی طرف آنے سے پہلے ہی اٹھ گئی۔ زرلش نے اسے روکا بھی، پر لائبہ نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا اور اتر گئی۔ وہ تیزی سے سٹیج سے دور جاتی رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اسے لڑکی والوں سے نیک پر ڈیل کرتے نظر آ رہے تھے۔ پھر جب نیک دے دیا گیا تو لڑکیوں نے راستہ چھوڑ دیا تھا اور شہریار اپنے دوستوں کے ساتھ سٹیج پر چڑھ گیا تھا۔ وہاں بھی کتنی دیر تک یہ لوگ ڈھول پر ناچ رہے تھے۔ خوب ہنگامہ برپا تھا۔ لائبہ نے کینہ توز نظروں سے سیف کو گھورا تھا۔ یہ وہی تو تھا جس نے اس کے سارے پلان اور مزے پر پانی انڈیل دیا تھا۔ اس نے غصے میں منہ پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا، تبھی ایک ویٹر اس کے پاس آیا۔ میڈم کون سا جوس لیں گی آپ؟ کینو دے دو۔ اس نے پھر لٹوں کو کان کے پیچھے کیا اور ویٹر سے کینو کا جوس لے لیا۔ وہ ہال کی ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے نگہت بیگم بھی نظر آئی تھی۔ وہ کسی ضعیف خاتون کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی۔ زری اسے اپنی ہم عمر کے بچوں کے ساتھ ہال میں بھاگتی دوڑتی نظر آئی تھی۔ اس نے جوس کا گلاس پی کر پیچھے میز پر رکھا تو پھر بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی آئیں۔ اس نے کوفت میں ان لٹوں کو پکڑا اور کان کے پیچھے کر کے مڑی ہی تھی کہ دم بخود رہ گئی۔ سیف کی شفاف محبت سے لبریز آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ لائبہ کا سانس وہیں اٹک گیا۔ سیف نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کھولی تو لائبہ کو اس کے ہاتھ میں اپنی وہی پن دکھائی دی جو اس نے سکینہ سے آخری منٹ پر لی تھی۔ اس کی نگاہ پن سے ہوتی ہوئی پھر سیف پر رکھی۔ ان میں استفہام کی جھلک تھی۔ میں رشک نہ کروں؟ یہ لٹیں جو اتنی بے نیازی سے تمہارے رخسار کو چھو رہی ہیں، میں رشک نہ کروں؟ سیف نے کہا تو لائبہ ایک دم سہم گئی۔ اس نے نظریں سیف پر سے ہٹا کر کسی اور جانب کی۔ تمہاری پن ہے، لے لو اور لگا لو، غصے سے کہیں انہیں نوچ ہی نہ ڈالو تم۔ لائبہ نے خفگی سے اسے دیکھا، پن لی اور چلتی بنی۔ ارے کیا ہوا الف میاں، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی؟ رؤف صاحب نے زور سے آواز لگائی۔ بیٹھ گئی ہے گاڑی صاحب، نہیں چلے گی۔ دھت تیرے کی، رؤف صاحب نے زور سے پیر پٹکا اور پریشان ہو گئے۔ انکل سب ٹھیک ہے؟ گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ رؤف کو پریشان ہوتا دیکھ سفیان ان کے پاس آ گیا تھا۔ الف چچا گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑے تھے۔ حالت نازک تھی گاڑی کی۔ کوئی امید نظر نہیں آئی تو یہ بری خبر رؤف صاحب کو گوش گزار کر کے پریشان کر دیا۔ نہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں، انجان چہرہ تھا۔ رؤف صاحب نے معاملہ ٹال دیا۔ میں چیک کر لیتا ہوں، آپ فکر مت کریں، سفیان نے تابعداری سے کہا اور الف چچا کے ساتھ انجن چیک کرنے لگا۔ کیا ہوا بابا؟ 2 افراد کو انجن چیک کرتے ہوئے دیکھا تو لائبہ کے دماغ میں کئی وسوسوں نے کھٹکا مارنا شروع کر دیا تھا۔ سکینہ بھی ساتھ ہی تھی اور صورتحال دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ ارے بچہ لوگ فکر مت کرو، یہ بھلا انسان گاڑی دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رؤف صاحب نے پریشانی کو جیسے تیسے دور کر کے تسلی بخش انداز میں کہا۔ حد ہے یار، یہ کوئی وقت ہے اس کا بند ہونے کا؟ بابا آپ کو کہا بھی تھا نئی گاڑی لے لیں، اس کو دفنا ڈالیں، کوڑی کے دام بھی نہ بکے یہ تو اب۔ سکینہ نے کہا۔ واقعی بابا، ضرورت پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لائبہ نے تائید میں گردن ہلا کر کہا۔ ارے تم لوگ فکر مت کرو، ایک طرف کھڑی ہو جاؤ، یہ بتاؤ نگہت بیگم کہاں ہے؟ رؤف صاحب نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ نرگس خالہ کو خیر بات کہنے گئی تھیں، لائبہ نے بیزاری سے کہا۔ آپ کی دختر اور آپ کے صاحبزادے ان کی گاڑی روانہ ہو گئی ہے، باقی انتظامات بھی دیکھ لیے ہیں، اور کوئی حکم میرے لائق؟ وہ شہریار اور زرلش دونوں کی والدہ سے مخاطب ہوا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، خوش رہو۔ خیر سے شہریار اور زرلش کی گاڑی روانہ ہو گئی ہے
تم نے ایک دوست کی حیثیت سے بہت ساتھ دیا بیٹا، اللہ خوش رکھے تمہیں۔ سیف نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر پوچھا تھا، جس پر نرگس نے سیف کے خمدار بالوں کو رسانیت سے ہاتھ سے سیدھا کیا اور کہا تھا۔ شہریار کی امی بھی وہیں موجود تھیں۔ جو مہمان گھر کے لیے نکل رہے تھے وہ ان سے ملتے ہوئے جا رہے تھے۔ چلیں آپا، خیر سے آپ کی تقریبی اختتام پذیر ہوئی، دعا کریں میری بیٹی کے لیے بھی اللہ بہترین جوڑا ملا دے۔ آمین آمین۔ دونوں بہنیں آپس میں سرشاری سے ملی تھیں۔ نگہت بیگم شہریار کی امی ریحانہ سے بھی گلے ملی اور بہت دعائیں دیں۔ رؤوف صاحب کہاں ہیں؟ نرگس نے پوچھا۔ وہ گاڑی کے پاس، نگہت بیگم نے کہہ کر سوالیہ نگاہ سے سیف کو دیکھا تو نرگس سمجھ گئیں۔ نگہت اس سے ملو، یہ سیف ہے، شہریار کا دوست۔ اس نے لڑکے والوں کی طرف سے ہو کر بھی کئی انتظامات میں مدد کی ہے۔ نرگس نے سیف کا تعارف کروایا۔ ہاں شہریار کے ساتھ ساتھ دیکھا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ نگہت بیگم نے گداز لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک ٹھاک، چلیں آنٹی اجازت دیں، سیف نے کہا۔ تم اپنے گھر والوں سے تو ملوا دو، میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ریحانہ بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری بھابھی کی بھی۔ نرگس بیگم نے ادھر ادھر دیکھ کر سیف سے پوچھا۔ گاڑی کی طرف چلے گئے تھے، چلیں میں لے چلتا ہوں۔ آؤ نگہت، مجھے رؤوف صاحب سے بھی ملنا ہے۔ نرگس آپا نگہت اور سیف کے ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھ گئیں۔ شادی خیر سے نپٹی تو اگلے دن ولیمے کا فنکشن تھا۔ آج لائبہ کا جوڑا باقی دنوں کے مقابلے میں کافی حسین تھا۔ اسٹیل گرے رنگ کی خوب زرق برق میکسی میں ملبوس وہ کسی قلعے کی شہزادی لگ رہی تھی۔ سیف کے ساتھ آج اس کی کہیں بھی مڑ بھیڑ نہ ہوئی تھی۔ لڑکے والوں کا فنکشن تھا، اس لیے سیف کئی کاموں میں مصروف تھا، پر ایسا نہ تھا کہ اس نے لائبہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے رک کر آنکھ بھر کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ لائبہ البتہ آج اپنی کزن کے ساتھ مل کر خوب ہنس بول رہی تھی۔ ایک تو رسمیں آج بھی ہوئی تھی، لیکن پھر آج ان لوگوں کو مکمل پروٹوکول مل رہا تھا تو وہ کافی انجوائے کر رہے تھے۔ ولیمے کے بعد باری باری سب مہمانوں کی گاڑیاں اپنے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو رہی تھیں۔ زرلش اور شہریار الگ گاڑی میں نکل گئے تھے۔ سب لڑکیاں اور خواتین کمروں میں جا کر کپڑے چینج کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہو رہی تھیں۔ لائبہ اور سکینہ نے بھی فٹافٹ کپڑے بدل لیے تھے اور اب جب وہ بیگ اٹھاتی ہوئی رؤوف صاحب کے پاس پہنچی تو پتہ چلا گاڑی ہی بیٹھ گئی تھی۔ خیریت رؤوف صاحب، کیا ہو گیا گاڑی کو؟ نگہت بیگم گاڑی کا بونٹ کھولے دو لوگوں کو کھڑا دیکھا تو گھبراتی ہوئی آگے بڑھی۔ ارے صبر تو کرو، رؤوف صاحب نے تسلی سے کہا۔ معذرت انکل، کوشش کی پر ٹھیک نہیں ہو رہی، مکینک کو دکھانی ہوگی۔ سفیان کپڑے سے ہاتھ صاف کرتا نکلا تھا۔ نرگس بیگم کے ساتھ سیف بھی پیچھے آ رہا تھا۔ لائبہ اور سیف کی نظریں ٹکرائیں تو لائبہ نے اسے بھرپور طریقے سے نظر انداز کیا۔ یہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ لائبہ نے سوچا۔ خیریت بھائی، کیا ہوا؟ سیف نے لائبہ کو دیکھا تو دل میں خوشی کے لڈو بٹنے لگے، ورنہ اسے تو لگا تھا کہ آج کام اور ذمہ داری کے چکر میں اس سے کلام کرنا ناممکن ہوگا۔ آپ دونوں کی تعریف؟ نرگس بیگم خود پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کیا کریں۔ ان کے شوہر سے رؤوف صاحب مل کر آ گئے تھے، اب وہ ریزورٹ کی انتظامیہ کے ساتھ کسی متعلق بات چیت میں مصروف تھے۔ رؤوف صاحب کو سوال کرتے سنا تو نرگس کا دھیان بھی رؤوف صاحب کی طرف ہوا۔ ارے رؤوف صاحب، یہ سیف ہے، شہریار کا دوست، بہت گہرا دوست۔ سکینہ کی تو باتیں کھل گئی تھی سیف کو دیکھ کر۔ وہ بیت بازی سے ہی اس کی فین ہو گئی تھی۔ خوش اخلاق، شوخی جیسا یہ لڑکا، ہر چیز کا فن آتا تھا۔ سکینہ کو بے حد پسند آیا۔ آپی، یہ تو وہی ہے نا جنہوں نے بیت بازی جیتی تھی؟ سکینہ نے کوہنی مار کر لائبہ کو متوجہ کرایا، جس کے تیور پہلے ہی بگڑ چکے تھے۔ چپ کرو، لائبہ نے ایک دم ٹوکا تو اس کی باتیں سکڑ گئیں۔ اور یہ سفیان ہے، سیف کا بڑا بھائی۔ سفیان اور سیف جمال گروپ اینڈ انڈسٹریز کے مالک احمد جمال کے بیٹے۔ میرا خیال ہے آپ وہاں ملازم رہ چکے ہیں رؤوف صاحب۔ نرگس بیگم نے تعارف کروایا تو پیچھے سے سمن بھی چلی آئی۔ وہ گاڑی میں آیان اور دادی ماں کے ساتھ بیٹھی سفیان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سفیان کو بات چیت کرتے دیکھا تو خود بھی اتر کر آ گئی۔ خیریت، سب ٹھیک ہے؟ سمن نے سفیان سے پوچھا۔ ہاں بس انکل کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، سفیان نے رؤوف صاحب کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ اوہ، سمن کو افسوس ہوا۔ تم دونوں احمد جمال صاحب کے بیٹے ہو؟ نرگس کے تعارف کرانے پر رؤوف صاحب ایک دم حیران ہوئے۔ جی انکل، اس بار سیف نے کہا تھا۔ ارے یہ تو اتفاق ہو گیا، تم دونوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی بیٹا۔ رؤوف صاحب نے باری باری دونوں سے مصافحہ کیا اور اتنی گرم جوشی سے ملے کہ وہ دونوں بھی حیران ہو گئے۔ لائبہ کا چہرہ تو ویسے کا ویسا ہی تھا، البتہ سکینہ کی باتیں پھر کھل گئی تھیں۔ نگہت بیگم بھی سن کر مسکرائیں۔ جمال گروپ میں نے کئی عرصہ کام کیا ہے بیٹا، تب تمہارے مرحوم والد وہاں موجود ہوتے تھے۔ ان کی سربراہی میں بہت کچھ سیکھا تھا میں نے۔ سمجھو میری روزگاری کے کٹھن دن تھے جو ان کے پاس کام کرنے سے ایک دم ہی پلٹ گئے تھے۔ بہت اچھے انسان تھے وہ، میں کئی برسوں سے سوچتا رہا تھا کہ واپس اس کمپنی میں جاؤں اور وہاں کے ملازموں سے ملوں۔ ابھی بھی ایک دو میرے قریبی دوست وہاں ملازم ہیں، مجھے معلوم ہوا تھا کہ اب ان کے بیٹے یہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ آج تم دونوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی مجھے۔ وہ سرشاری اور محظوظ ہو کر خوب تعریفیں کر رہے تھے اور سفیان اور سیف تابعداری سے کھڑے انہیں سن رہے تھے۔ رؤوف صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالیں۔ جمال گروپ اینڈ انڈسٹریز میں ان کی نوکری کے اچھے دن گزرے تھے، تب ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور جہاں پہلے سے کام کر رہے تھے وہاں سے ڈاؤن فال کی وجہ سے نکال دیے گئے تھے۔
احمد جمال اپنے ملازموں کا بے حد خیال رکھتے تھے، ان کی ضرورتیں اور جو مسائل پیش آتے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کے نزدیک ایک خوش ملازم خوش صارف بناتا ہے۔ پر یہاں صرف کمپنی کی ترقی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ خود وسیع دل کے مالک تھے۔ آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں انکل، سیف نے کہا تھا۔ بڑا آیا لوفر کہیں کا، لائبہ بددستور کڑوا منہ بنائے کھڑی تھی۔ نہیں بیٹا، میں کئی گھنٹے بیٹھ کر تمہارے والد کے قصیدے پڑھ سکتا ہوں، رؤف صاحب نے محظوظ ہو کر کہا۔ جاب کیوں چھوڑ دی انکل آپ نے؟ سفیان نے مسکرا کر پوچھا۔ ہم شفٹ ہو گئے تھے بیٹا وہاں سے، میں نے کئی عرصہ کام کیا ہے وہاں، پھر گھر دور ہوا اور آنکھیں متاثر تو بس زیادہ ڈرائیونگ نہیں کر پاتا تھا، گھر کے پاس ہی ملازمت شروع کر دی، رؤف صاحب نے بتایا۔ نگہت بیگم بھی رؤف صاحب کی باتیں سن کر مسکرا کر ان دونوں لڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ سمن نگہت اور نرگس سے ملی اور سلام دعا بھی ہو گئی۔ صاحب اب کیا کرنا ہے؟ الف چچا نے پیچھے سے باتوں کا تسلسل توڑا۔ ہاں بابا، لیٹ ہو رہا ہے بہت، کیا سوچا ہے آپ نے؟ گاڑی کی تو حالت ہی ناساز ہے، لائبہ نے اکتا کر کہا۔ ہماری بھی ساری گاڑیاں بھر گئی ہیں ورنہ تم لوگوں کو چھوڑ دیتے، نرگس بیگم نے کہا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، سیف نے برجستہ کہا تو لائبہ نے چونک کر دیکھا۔ نہیں بیٹا، تمہارے ساتھ کیسے؟ رؤف صاحب نے الجھ کر پوچھا۔ انکل بھائی تو آج آئے تھے ولیمہ اٹینڈ کرنے، تو ایک گاڑی ان کے پاس ہے، اس میں ہماری فیملی چلی جائے گی اور دوسری میری گاڑی خالی ہے، آپ لوگوں کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، اور بھائی آپ گھر والوں کو لے جائیں۔ سیف نے پلان کی تصدیق مانگی تو سفیان نے تائید میں گردن ہلائی۔ ناٹ بیڈ آئیڈیا، یہی ٹھیک ہے انکل، سفیان نے کہا۔ بابا ہمیں کوئی ٹیکسی تو مل ہی جائے گی یا پھر کریم یا اوبر کر لیں، بلا وجہ کیوں پریشان کرنا ان لوگوں کو؟ سیف کا ارادہ جان کر لائبہ نے آگے بڑھ کر رؤف صاحب کا بازو پکڑا اور زور دے کر کہا۔ میرا مشورہ ہے اس وقت کریم یا اوبر ٹیکسی لینا رسکی ہے، آپ سب خواتین موجود ہیں اور پھر ہم شہر سے دور ہیں، راستہ لمبا ہے۔ سیف نے شوق آنکھوں سے لائبہ کو دیکھا اور سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ لائبہ دل ملا کر رہ گئی، اسے زج کرنے کا ہنر جو آتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، لائبہ میں تم سب کے ساتھ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، رؤف صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رؤف صاحب آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، میں یہاں رات گزار کر کسی مکینک کا بندوبست کرتا ہوں، صبح گاڑی ٹھیک کرا کر گھر لے آؤں گا، الف چچا نے کہا تو رؤف صاحب نے بھی مثبت انداز میں جواب دیا۔ ہاں انکل، آپ لوگ سیف کے ساتھ چلیں، میں سمن اور ان سب کو گھر لے جاتا ہوں۔ چلیں انکل، اجازت دیں۔ سفیان نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو رؤف صاحب نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ چلا گیا تو سیف بھی گاڑی پارکنگ سے لینے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر یوں ہی گزر گئی تھی، نرگس اور نگہت بیگم الوداعی کلمات کہہ رہی تھیں، ساتھ ہی نرگس نے ایک دو بار سیف اور سفیان کی تعریف رؤف صاحب سے کی تھی اور باور کروایا تھا کہ وہ بے فکر ہو کر سیف کے ساتھ چلے جائیں، بہت لائق اور ذمہ دار ہے۔ جب گاڑی آئی تو سیف اترا اور انہیں چلنے کو کہا، رؤف صاحب تو آگے بیٹھے جبکہ پیچھے سیف دروازہ کھولے ان چاروں کے لیے کھڑا تھا۔ پہلے نگہت اور زریں گئی، پھر سکینہ، آخر میں لائبہ جانے لگی تو سیف نے اسے خوب شوق نظروں سے گھورا تھا، بدلے میں لائبہ نے بھی شعلہ بھر آنکھوں سے اسے گھورا اور سر جھٹک کر اندر بیٹھ گئی۔ سیف گاڑی میں بیٹھا اور بیک مرر بھی یوں سیٹ کیا کہ لائبہ کو وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ لائبہ نے یہ نوٹس کیا تو پوری شکل کھڑکی کی طرف گھما دی۔ یہ 2 گھنٹے وہ کیسے گزارے گی اسے خود پتہ نہیں تھا، لیکن یہ بات تو جانتی تھی کہ سیف اسے نظروں سے چڑھاتا رہے گا۔ کافی شہروں میں کمپنی کی برانچز کھل گئی ہیں، مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ میں جب تھا تب ایک کراچی میں تھی اور ایک لاہور میں۔ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہوگے نا؟ گاڑی ان لوگوں کے گھر کی طرف گامزن تھی، پیچھے زرنی تو نگہت کی گود میں سو گئی تھی، سکینہ نے بھی تھک ہار کر لائبہ کے کندھے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ لائبہ ہنوز کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ رؤف صاحب کی آواز نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا تو لائبہ کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ نگہت بیگم بھی ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ جی انکل، ماشاءاللہ بزنس کافی پھیل گیا ہے، سب ابا اور بھائی کی محنت کا پھل ہے، میں تو حال ہی میں کمپنی جوائن کی ہے، ابھی فی الحال کام سیکھ رہا ہوں بھائی سے، سیف نے کہا۔ وہ جتنا شوخ اور شریر مزاج کا تھا، اس وقت لائبہ کو اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ بہت سنجیدگی اور بردباری سے اس نے رؤف صاحب کو جواب دیا تھا، لہجہ شائستہ اور باتہذیب آمیزش میں لیے ہوئے تھا۔ اچھی بات ہے بیٹا، گھر کا بزنس جلد ہی جوائن کر لینا چاہیے، پڑھائی اپنی جگہ چلتی رہتی ہے لیکن تجربہ کام کرنے سے آتا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی احمد جمال صاحب کے بچوں کو دیکھ کر، تم دونوں ان کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دے رہے، رؤف صاحب نے خوب شاباش دی۔ تم لوگوں کے گھر میں کون کون ہے بیٹا؟ اب سوال کرنے والی نگہت بیگم تھی۔ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے آنٹی، میرے بڑے بھائی ہیں سمن بھابھی جن سے آپ مل چکی ہیں، ہمارے گھر کی بڑی دادی ماں ہے اور میرا بھتیجا ایان ہے۔ ماشاءاللہ گھر میں اگر بڑے بوڑھے لوگ موجود ہوں تو گھر کے بچے اچھی تربیت میں پھلتے پھولتے ہیں، تمہیں دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ بہترین کردار، سوچ اور تربیت کے مالک ہو، نگہت بیگم نے کہا۔ شکریہ آنٹی، آپ کی جہاں دیدہ نگاہ نے ہی ٹھیک پہچانا، ورنہ راہ چلتے کبھی کبھی لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں اور کئی بہتان لگا دیتے ہیں، وہ بھی بے ضرر سی بات پر۔ سیف نے بغور بیک مرر میں لائبہ کو گھورا تھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ لائبہ کو ایسا لگا تھا کہ اس کے اپنے ہی گھر والوں نے اس کی بات کو رد کر دیا تھا۔ گاڑی اپنی مناسب رفتار پر چل رہی تھی، بلا شک سیف گاڑی بہترین چلا رہا تھا۔
کہیں بھی رؤف صاحب کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ قریباً 2 بج رہے تھے جب سیف نے ان کے گھر کے سامنے لا کر گاڑی پارک کی تھی۔ یہاں گاڑی پارک ہوئی اور لائبہ تیزی سے اتری اور رؤف صاحب سے چابی لے کر زری کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ اسے 1 منٹ مزید برداشت کرنا اب ناممکن تھا۔ سکینہ نے بیگ نکالے اور وہ بھی سیف کو تھینک یو کہہ کر اندر چلی گئی۔ رؤف صاحب نے فرط محبت سے سیف کا ہاتھ تھاما جب اس نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ تمہارے بابا کے ہم پر کئی احسانات ہیں۔ خواہش تو تھی کہ ان کی زندگی میں ہی ان کا اچھے سے شکریہ ادا کرتا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ آج تم نے ہماری مدد کر کے مزید اس احسانات کی فہرست کو طویل کر دیا۔ رات مزید گہری ہو گئی ہے، اس لیے آج کچھ نہیں کہتا، پر تم اور تمہارے گھر والوں کو میں مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھر کھانا کھانے آؤ، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ رؤف صاحب کے محبت سے لبریز بات پر سیف شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں انکل، یہ میرا فرض سمجھ کر قبول کر لیں اور یہ سب تکلف مت کریں، سیف نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں بیٹا، ہمیں خوشی ہوگی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اکثر رؤف صاحب کو اپنی سابقہ نوکری یاد آتی ہے تو اسی کے گن گاتے رہتے ہیں۔ نگہت بیگم کا لہجہ بھی اسرار آمیز تھا۔ اس سے زیادہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کبھی میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں، رؤف صاحب نے کہا۔ چلیں انکل، اگر ایسا ہی ہے تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آئیں گے، میں چلتا ہوں، اجازت دیں، سیف نے کہا اور گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ٹھیک کہتے تھے آپ رؤف صاحب، واقعی احمد جمال صاحب بہت اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، تبھی تو ان کے بچوں میں یہی بات صاف عیاں ہے۔ نگہت بیگم نے ستائش بھری نظر سے دیکھا تھا۔ رؤف صاحب بھی گردن تائید میں ہلانے لگے۔ وہ پہلے ہی گھر میں داخل ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں زری کو بستر پر لٹا کر وہ پھر سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ان کی تمام گفتگو سن لی تھی اور اب اپنے کہے پر کہیں نہ کہیں پچھتاوا ہونے لگا تھا، جسے اس نے پھر نظر انداز کر دیا تھا۔ سب بتاؤ مجھے، کیا کیا ہوا؟ سمیہ آپی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتی، اتنی زبردست گزری شادی، ریزورٹ بے حد خوبصورت تھا، ایک طرف لڑکے والے مقیم تھے، دوسری طرف لڑکی والے، اف اتنا مزہ آیا۔ سکینہ کی پرجوشی قابل دید تھی۔ یہ بتاؤ، تمام فنکشنز کی ویڈیوز بنائی تھی تم نے؟ سمیہ نے چپس کھاتے ہوئے سکینہ سے پوچھا۔ یس باس، ایک ایک چیز قید کی ہے کیمرہ میں، بلکہ لیپ ٹاپ میں ڈال بھی چکی ہوں، ابھی دکھاتی ہوں، رکیں۔ سکینہ نے لیپ ٹاپ سامنے رکھا۔ سب سے زیادہ مزہ مہندی میں آیا تھا، اتنے گیم کھیلے سمیہ آپی، لیکن لڑکے والے جیت گئے۔ پہلے تو گانوں کا مقابلہ ہوا۔ سکینہ ریل کی رفتار پر پٹر پٹر بولے جا رہی تھی، اتنی ہی توجہ سے سمیہ اسے سن رہی تھی۔ واہ لائبہ، جوڑا تو کمال پہنا ہے تم نے۔ لائبہ کی تصویریں کھلی تو سمیہ نے ستائشی انداز میں لائبہ کو دیکھا، جس نے ناول پڑھتے پڑھتے سر کو خم کیا۔ وہ موڈ میں نہیں تھی، بیزاری طاری تھی اس پر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمیہ نے ویڈیو دیکھ کر پوچھا۔ یہ گانوں کا مقابلہ تھا، بے حد زبردست رہا، لڑکی والے بازی جیت گئے تھے۔ ارے نیک لیتے وقت بھی لڑکے والے مقابلہ نہ کر سکے آپی، لیکن اس کے بعد ہمارا ہارنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دم سے سکینہ کے مسکراتے لب بصورتی کروٹ پلٹ گئے۔ وہ کیوں بھائی؟ سمیہ نے متعجب ہو کر پوچھا۔ بستر پر ٹرے میں رکھے کولڈ ڈرنک کے گلاس تھے، پلیٹ میں چپس اور بسکٹس بھی موجود تھے۔ لائبہ نے کسی بات میں انٹرسٹ نہ دکھایا، بس ناول پڑھتی رہی تھی۔ تمام سنیکس سے یہ دونوں برابر انصاف کر رہی تھیں۔ لیپ ٹاپ پر تمام ہنگاموں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ بس کیا بتائیں، ہماری قسمت ہی خراب تھی، بیت بازی میں تو کیا مقابلہ شروع ہوا تھا سمیہ آپی، ہم پکا جیت جاتے۔ لائبہ آپی اور میری 2 اور کزن بہت زبردست ٹف ٹائم دے رہی تھی، پر دیکھتے ہی دیکھتے کایا پلٹ گئی جب شہریار بھائی کے جگری دوست کی انٹری ہوئی۔ سب کے چھکے چھوٹ گئے تھے، وہ برجستہ ہر حرف پر ایسے شعر پڑھ رہے تھے مانو کوئی ڈکشنری ہو، کمال انسان تھے بھائی، اتنا ٹیلنٹ، اف گانا بھی گاتے ہیں۔ وہ سیف کے قصیدے پڑھتے تھکی نہیں تھی، اور لائبہ اسی وجہ سے کہ یہ ذکر نکلے گا پہلے ہی بیک آؤٹ ہو گئی تھی۔ کیا گانا گایا تھا انہوں نے مہندی پر؟ آپی تو بیت بازی ہاری اور چلی ہی گئی تھی، پتہ نہیں انہیں کیا مسئلہ ہوا تھا، سکینہ نے کہا تو لائبہ نے ایک دم اسے گھورا۔ یہ کون ہے بھائی؟ نام شام بھی ہوگا نا اس کا؟ سمیہ نے تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ سیف بھائی، شہریار بھائی کے دوست، بقول نرگس خالہ کے لنگوٹیا یار ہیں دونوں۔ میں آپ کو فاسٹ فارورڈ کر کے بیت بازی دکھاتی ہوں، آپ خود دیکھیں گی تو دنگ رہ جائیں گی۔ سکینہ نے نام لیا ہی تھا کہ سمیہ کے ماتھے پر شکنیں طاری ہوئیں۔ کون سیف؟ اس نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ سیف بھائی، وہ سیف جمال نام ہے شاید ان کا، سکینہ نے سوچ کر کہا اور لائبہ کی طرف دیکھ کر تصدیق مانگی، پر لائبہ نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ سیف جمال؟ واقعی لائبہ؟ لائبہ کی بیزاری کا کچھ اندازہ ہونے لگا تھا۔ تم صحیح راستے پر ہو، لائبہ نے اس کی متجسس ہوتی کیفیت کو کم کیا۔ واقعی؟ سمیہ کی چیخ نکلی تھی۔ کیا پہیلی بجھا رہی ہیں آپ دونوں؟ سکینہ نے متجسس ہو کر پوچھا۔ بیت بازی دکھاؤ مجھے سکینہ، سمیہ نے کہا اور لیپ ٹاپ تھاما۔ سکینہ نے فاسٹ فارورڈ کر کے سیف کی بیت بازی دکھائی تو سمیہ حیران ہوئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سمیہ نے لائبہ سے پوچھا۔ کہا تو اس نے لنگوٹیا یار ہے، لائبہ نے بددستور بے نیازی اور بیزاری سے کہا تھا۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ سکینہ نے پوچھا۔
हाँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी में है, मास्टर प्रोग्राम में। ओह माय गॉड लाइबा, तभी कहूँ इतनी बेजार क्यों हो, पर उसके होने से तो बहुत मज़ा आया होगा तुम लोगों को। समिया ने सकीना से मुस्कुराकर पूछा। और नहीं तो क्या, कह तो रही हूँ इतना मज़ा किया कि बस नहीं। अरे इनकी बैतबाजी की आखिरी गज़ल आपको सुनवाती हूँ। वही तो लड़के वालों को बाजी दिलवा गई थी। सकीना ने आगे करके बिल्कुल उसी गज़ल पर वापस प्ले का बटन दबाया था। एकदम से कमरे में सैफ की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी आवाज़ जो ही कानों से टकराई, लाइबा के अंदर सनसनाहट सी महसूस हुई थी। सैफ के जिक्र पर नावल से तवज्जो तो पहले ही हट गई थी। उसका एक एक लफ्ज़ लाइबा के कान में पिघलता हुआ दिल को पहुंच रहा था और वो उस कैफियत को बमुश्किल नज़रअंदाज कर रही थी। लाइबा को झरझरी सी महसूस होने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कानों में सैफ की आवाज़ ऐसी गूंजी कि लाइबा का तनफ़्फ़ुस तेज़ हो गया। उसे अपनी हालत पर शदीद ताज्जुब हुआ था। ज़बरदस्त, क्या कही है, समिया वाह वाह करती रह गई। वहाँ सब कह रहे थे कि ये सैफ भाई ने खुद सोची होगी। सकीना के कहने पर वो जो अपनी हालत से हैरान हो रही थी, बर्जस्ता कह गई, कॉपी की है कहीं से, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। गूगल करते हैं। समिया ने गूगल भी किया पर ऐसा कुछ ना मिला जो सैफ ने कहा था। लाइबा को अपनी हालत अबतर महसूस होने लगी। वो ना चाहते हुए भी सैफ की बातों में छुपी सदाकत से वाकिफ़ हो रही थी, इसीलिए शदीद मुश्तिल हो रही थी। क्या वाकई सैफ ने वो उसके लिए पढ़ी थी? ऐसा नहीं लगता जैसे वो किसी को प्रपोज कर रहे थे समिया आपी। सकीना ने कहा ही था कि लाइबा जज्बात काबू ना कर सकी और एकदम फट पड़ी। बस करो सकीना, क्या बकवास है, अपनी उम्र देखिए तुमने जो इस तरह की बातें करती हो। उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर समिया एकदम हैरान हुई थी। सकीना भी चौंक कर समिया के साथ जा लगी। लाइबा को अपनी हालत पर ताज्जुब हुआ था। उसने कभी सकीना से ऐसे बात नहीं की थी। वो वहाँ से उठी और कमरे से चली गई। समिया ने सकीना को प्यार किया और पीछे लपकी। लाइबा किचन की तरफ भागी थी। मसाम में से पानी फूट पड़ा था। ऐसा क्यों हो रहा था वो समझने से कासिर थी, लेकिन उस वक्त वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सब पर गुस्सा गालिब हो गया था। ये क्या तरीका है सकीना से बात करने का लाइबा? बच्ची है वो, और अगर उसने ऐसी बात कर भी दी तो कोई गुनाह नहीं किया। तुम क्यों इतनी गुस्सा हो रही हो? लाइबा ने ठंडा पानी फ्रिज से निकाला और ग्लास भरकर पीने लगी, जब पीछे से समिया ने आते हुए कहा, मालूम नहीं क्या हो गया था मुझे। लाइबा खुद अपनी हालत पर हैरान थी। क्या होना है, तुम जब भी सैफ को देखती हो या उसके हवाले से बात सुनती हो, ऐसे ही गुस्सा हो जाती हो। हालांकि उन बातों को काफ़ी अरसा गुजर चुका, समिया ने समझाया। सॉरी आपी। सकीना रोहासी थी और लाइबा के लिए परेशान भी। वो भी पीछे पीछे आई थी। आई एम सॉरी। लाइबा ने कान पकड़ लिए थे। समिया ने दोनों की गर्दनों पर अपने बाजू हमायल किए और खुद से कसकर लगा लिया। सर को सोचना चाहिए, इतना मुश्किल प्रोजेक्ट दे दिया है। तुम लोगों की नज़र में कोई है जिनसे हम लोग प्रोजेक्ट के हवाले से मालूमात ले सकें? अनम ने पूछा। लाइबा और हसन सोचने लगे। कुछ सोचो और जल्दी सोचो, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। इतनी जल्दी तो हमें कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं देगा। अरे लाइबा, तुम्हारी दोस्त समिया के बाबा का तो पूरे मुल्क में बिजनेस फैला है, तुम उससे मदद क्यों नहीं लेती? अनम ने चुटकी बजाकर आइडिया दिया। वो फेवर नहीं मांगती तो मैं कैसे मांग लूँ? कुछ करते हैं। हसन तुम भी देखो, मैं भी बाबा से बात करती हूँ, काम तो करना है। लाइबा का फ़ोन बजने लगा। उसकी बात वहीं अधूरी रह गई। हाँ समिया बोलो। उसने फ़ोन कान से लगा लिया। क्या कर रही हो डार्लिंग? समिया ने मस्ती में कहा। प्रोजेक्ट पर अनम और हसन से डिस्कस, स्वीट फ्रेंड, लाइबा ने कहा। ओ, अगर फारिग हो गई हो तो सोसाइटी रूम आ जाओ, समिया ने कहा। वहाँ आकर क्या करना है मैंने? लाइबा ने कहा। डोंट वरी, सैफ और उसके दोस्त यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं हूँ और हमारे हम जमात मौजूद हैं। हम लोग इवेंट के लिए चार्ट्स तैयार कर रहे हैं, तुम भी आकर हेल्प कर दो, समिया ने बावर करवाया। चलो ओके। लाइबा की वैसे भी ग्रुप मेंबर्स से प्रोजेक्ट के हवाले से बातचीत हो गई थी, अब वो फारिग ही थी। अनम चलोगी? समिया बुला रही है सोसाइटी रूम, लाइबा ने पूछा था। नहीं यार, मुझे भूख लग रही है, मैं और हसन कैफ़े जा रहे हैं, अनम ने जवाब दिया था। वो दोनों अलविदा कहती हुई अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गईं। लाइबा थोड़ी देर में ही सोसाइटी रूम पहुंच गई थी। वहां सैफ और उसके दोस्त नहीं थे और जो तलबा मौजूद थे वो उनके साथ ही पढ़ रहे थे। उसने सुकून का सांस लिया था। बैग एक तरफ करके वो सबसे मिली थी और समिया के बराबर जा बैठी, जो चार्ट पर कोई आइडिया सोच रही थी कि क्या बनाए। लाइबा ये बना लो, कुछ अजीब से डिज़ाइन मोबाइल में दिखाकर समिया ने लाइबा को काम थमाया। लाइबा ये बना लेगी? एक मेंबर ने सवाल किया। इसकी ड्राइंग मुझसे भी अच्छी है, समिया ने कहा। तुम देखती जाओ, ये तो कोई मुश्किल नहीं। लाइबा ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। ये मेरी चीत थी, समिया ने लाइबा के कंधे पर थपकी दी। कम ना लो इसे, समिया ने लाइबा की वकालत की तो उसी लड़की ने फ़ौरन कहा, वाह क्या दोस्ती है, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। लाइबा ने बरजस्ता कहा था। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। स्टडी रूम में रऊफ साहब एक सोफे पर विराजमान अपने टूटे हुए चश्मे को ठीक करने में लगे हुए थे, साथ ही गुनगुना रहे थे। जब लाइबा भी गुनगुनाते हुए अंदर आई। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी।
رؤف صاحب لائبہ کے کہتے ہی رکے تھے اور اس کی لے میں اپنا ہاتھ ہوا میں گھمانے لگے تھے۔ یہ لیں بابا چائے، اور یہ آپ کی ماما۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی جسے اس نے میز پر رکھا تھا۔ اسٹڈی میں نگہت بیگم بھی موجود تھیں۔ سکینہ بھی آواز سن کر اندر چلی آئی تھی۔ زنی کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ ہوا کہ نہیں رؤف صاحب؟ نگہت بیگم نے چشمے کی طرف اشارہ کر کے صورتحال پوچھی۔ اب اس کی بھی عمر ہو گئی ہے نگہت بیگم، بدلنا پڑے گا۔ وہ مسلسل شیشے کو چشمے کے ساتھ جوڑنے میں لگے تھے۔ بابا نیا چشمہ لیں تو گاڑی بھی مت بھولنا، وقت پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اسے بھی بدلیں۔ سکینہ نے برجستہ کہا تو رؤف صاحب نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ بیٹا چشمے اور گاڑی میں زمین آسمان کا فرق نہیں ہے؟ انہوں نے طنزیہ سوال کیا اور لائبہ کی کھیکھ ہی نکل گئی۔ اس کا تو دماغ ہی الٹا ہے، جب دیکھو الٹی بات کرتی ہے۔ نگہت بیگم نے پاس بیٹھے ہی بیٹھے اس کی ٹانگ پر چپت لگائی۔ لائیں بابا ذرا دکھائیں۔ لائبہ نے ہاتھ بڑھا کر رؤف صاحب سے چشمہ لیا۔ چند لہجہ گزرے تھے جب اس نے شیشہ چشمے میں لگا کر انہیں دیا۔ یہ لیں بابا، لگ گیا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ رؤف صاحب نے چشمہ الٹ پلٹ کر دیکھا تو پوچھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو کب سے کر رہا تھا۔ لائبہ کچھ نہ بولی تو رؤف صاحب نے متجسس ہو کر پھر پوچھا۔ بابا آپ الٹا شیشہ لگا رہے تھے۔ لائبہ نے کہا ہی تھا کہ سب کی کھیکھ ہی نکل گئی۔ ہاں تو ابھی چشمے کے بغیر لگاؤں گا تو کیسے ٹھیک لگے گا؟ رؤف صاحب نے ندامت چھپاتے ہوئے اپنا دفاع کیا۔ رؤف صاحب آپ تو چشمہ پہنے ہوئے بھی چشمہ ڈھونڈتے ہیں، پھر یہ تو واقعی پیچیدہ عمل تھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نگہت بیگم نے بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور لائبہ سکینہ کی ہنسی نکل گئی۔ بابا آپ نے میرے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی پھر؟ چند لہجہ ہنسی میں گزرے تو لائبہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں میں نے بات کر لی ہے، تم بے فکر رہو، اپائنٹمنٹ بھی مل جائے گا، لیکن تم نے وقت پر پہنچنا ہے۔ میں نے اپنے دوست کے اسسٹنٹ سے بھی بات کر لی ہے۔ دیکھو بیٹا اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا کسی کو، میرا اچھا تعلق ہے۔ تم وقت پر آفس چلی جانا، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ رؤف صاحب نے خاص تاکید کی۔ بابا آپ فکر مت کریں، میں بر وقت پہنچوں گی۔ آگے پڑھائی کی اجازت دی تھی، اب یہ کیا؟ یہ دفتروں کے چکر بھی لگائے گی؟ نگہت بیگم نے پریشان کن انداز میں رؤف صاحب سے گلہ کیا۔ پڑھائی کے ہی سلسلے میں جا رہی ہے، کوئی آفس کام کرنے تھوڑی بھیج رہا ہوں بیگم، رؤف صاحب نے سمجھایا۔ عجیب پڑھائی ہے، ہم نے تو کبھی ایسی دیکھی نہ سنی، بچوں کو یونیورسٹی کی چار دیواری میں ہی پڑھائیں، یہ کیا دفتروں کے چکر لگوا رہے ہیں؟ نگہت بیگم کی سوچ کو بدلنا آسان نہیں تھا۔ لائبہ نے پریشان ہو کر رؤف صاحب کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں سے ہی اسے تسلی دلائی تھی۔ آنسو کا ایک قطرہ اس کی گہری بھوری آنکھوں کے کناروں سے بہتا ہوا تکیے میں جذب ہوا تھا۔ کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا، فقط ستارے نما 3 نائٹ لیمپ اپنی دھیمی روشنی سے اس اندھیرے کو بمشکل مقابلہ کر رہے تھے۔ اس کے اندر کا غبار اور گرم آنسو بھی اے سی کی ٹھنڈک کو مات دے رہے تھے۔ مسلسل چوتھی بار اس کا فون بج رہا تھا اور وہ بس چھت تکے جا رہی تھی۔ موبائل سائلنٹ تھا لیکن اس کی وائبریشن بھی ساکت کمرے میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے موبائل پر دیکھا تو سیف کالنگ آ رہا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھانا چاہتی تھی لیکن سیف کی مسلسل کالز نے اس کی ضد توڑ دی۔ اس نے فون بلاخر اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، وہ مشکل آواز کو کمپوز کیا تھا۔ میڈم آپ اپنا فون اٹھا کر کسی کھائی میں پھینک دیں، سیف نے چڑھ کر کہا۔ وہ کیوں؟ سمیہ نے پوچھا۔ دیکھو ذرا کتنی کالز کر چکا ہوں، سیف نے گھرکا۔ پھر بھی باز نہیں آئے۔ جب سامنے ایک شخص فون نہیں اٹھا رہا تو بار بار فون کر کے کیا چیک کرنا چاہتے ہو؟ پی ٹی سی ایل پر بھی نمبر پتہ چل جاتا ہے، پھر یہ تو موبائل ہے، ابھی نہیں بعد میں فون کر لیتی میں، سمیہ نے متانت خیز انداز میں کہا۔ بار بار فون نہیں کروں تو کیا کروں؟ ایونٹ کی تمام ذمہ داری تمہیں دی تھی میں نے، تمہیں مجھے حالات حاضرہ کے حوالے سے اپڈیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ سمیہ مجھے بھی اوپر جواب دینا ہوتا ہے، سیف کی آواز بھی سنجیدہ تھی۔ ابھی مجھے تنگ مت کرو سیف، تمہارا کام ہو جائے گا، بے فکر رہو۔ اب کی بار سیف کو اس کی آواز روحانسی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ڈسٹرب لگ رہی ہو، سیف نے پوچھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس کسی چیز کا موڈ نہیں ہے مجھے، سمیہ نے ٹالا پر سیف کو اس کی آواز تشویشناک لگی۔ اتنے وقت میں اس نے سمیہ کو ایسا اداس نہیں پایا تھا، وہ تو زندہ دل لڑکی تھی۔ مجھے ذاتی معاملات میں پڑھنا تو نہیں چاہیے، پھر بھی تم مناسب سمجھو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ کچھ لمحات خاموشی کی نظر ہوئے۔ تمہاری پاس فیملی ہے؟ سمیہ نے پوچھا۔ ہاں الحمدللہ، کیوں؟ سیف نے الجھ کر کہا۔ تو ان کے ساتھ وقت گزارو، بہت سوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا سیف۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سمیہ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا تھا۔ لائبہ اور سکینہ سالگرہ کا گانا زور زور سے گاتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھیں۔ لائبہ نے دروازے کے ساتھ لگے سوئچ بورڈ پر سارے سوئچ آن کیے اور پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ سکینہ نے تکونی کیپ بھی پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بےحد خوبصورت سا کیک موجود تھا جس پر موم بتیاں جلی تھیں۔ ہاتھ میں اور بھی شارپرز تھے۔ سمیہ کی روشنی سے آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے حیرانی کے مارے موبائل وہیں بیڈ پر پھینک کر ان کے پاس لب کی۔ تم دونوں تو ڈنر پر جانے والی تھی اپنے خاندان میں، پھر یہاں کیسے؟ سمیہ کا حیران کن چہرہ دیکھ کر لائبہ اور سکینہ ایک دم ہنسی۔
بہت مشکل سے تمہارے لیے سرپرائز رکھا تھا، بابا کو منع کر دیا تھا میں نے اور سکینہ نے کہ ڈنر پر نہیں جائیں گے، اور تمہاری ملازم گلفام کے ساتھ مل کر اتنی مشکل سے سارا پلان بنایا۔ کیسا لگا؟ سکینہ کے ہاتھ میں باجا تھا، اس نے جو ہی لب لگا کر ہوا اندر ڈالی، شدید زوردار آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ سمیہ کے آنسو تواتر سے چہرے پر بہنے لگے تھے۔ لائبہ نے کس کر سمیہ کو اپنے سے لگا لیا۔ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ دوں تمہارے ہی اسپیشل دن پر؟ سکینہ نے کیک میز پر رکھا اور سمیہ کے گلے لگ گئی۔ سمیہ نے بھی اسے زور سے کس دیا تھا، درد کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ یک لخت کمرے کا ماحول بدل گیا تھا۔ موبائل پر تمام آوازیں سیف باقاعدہ سن رہا تھا۔ ایک دم زوردار دھماکے سے دروازے کی آواز اور پھر برتھ ڈے گانا سن کر وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر لائبہ کی آواز پہچان کر وہ مسکرایا تھا اور ان دونوں کی دوستی کو ستائشی انداز میں تصور کر رہا تھا۔ اس نے مزید آگے کچھ نہ سنا، بس خاموشی سے فون کاٹ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ سمیہ کال کاٹنا بھول چکی ہوگی۔ بھائی جب تک ماما بابا نہیں آ جاتے ہم تمہارے سر پر بیٹھے رہیں گے، لائبہ نے ہاتھ اٹھا کر پلان بتایا۔ سمیہ بے حد خوش ہوئی۔ سمیہ ابھی بہت سارے سنیکس لائے ہیں، پہلے کیک کاٹتے ہیں پھر ہارر مووی لگا کر دیکھتے ہیں، سکینہ نے پرجوشی میں کہا۔ کوئی ہارر مووی نہیں لگے گی، تم دونوں پھر سے مل کر مجھے ستاؤ گی، دیکھو اگر ہارر لگی تو میں سیدھی گھر چلی جاؤں گی۔ لائبہ کے چہرے پر ڈر صاف عیاں تھا۔ رات کو آپ اکیلے جائیں گی آپی؟ سکینہ نے طنزیہ پوچھا۔ ہاں تو دیکھو میں بتا رہی ہوں میں رو دوں گی، لائبہ نے وارننگ دی۔ سکینہ یہ واقعی رو دے گی، سمیہ نے سکینہ کو منایا۔ ہاں آپ ان کی ہی بات مانیں، لگائیں وہ کارٹون فلمیں۔ ہنسی اور مزے نے غبار آلود بادلوں کو چھانٹ دیا اور ہر سو روشنی پھیل گئی۔ ان کی آواز کی گونج کمرے کے کونے کونے کو پہنچ کر ہر ویرانی کو مات دے رہی تھی۔ سمیہ اپنے تمام دکھ بھول کر ان دونوں کے ساتھ مل کر بہترین وقت گزار رہی تھی۔ اس نے ماہرانہ انداز سے گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کی تھی اور فٹافٹ بیگ نکال کر گاڑی کو لاک لگا کر باقاعدہ بھاگنے لگی تھی۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی، اسے کیسے بھی کر کے سوسائٹی روم پہنچنا تھا۔ کل لائبہ اور سکینہ کی موجودگی میں وہ اتنا خوش ہوئی تھی کہ سیف کال پر انتظار کر رہا ہوگا بھول گئی تھی۔ صبح اٹھی اور یاد آیا تو شرمندہ ہوئی۔ اسے آج سیف کو تمام کام کی رپورٹ دینی تھی۔ ایونٹ کا دن قریب آ رہا تھا اور اس سے غفلت ہو گئی تھی، پر کام کافی حد تک مکمل تھا، اس لیے اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس پر جو ذمہ داری ڈالی جاتی وہ بخوبی نبھایا کرتی تھی۔ سمیہ تیز رفتاری سے سوسائٹی روم کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 9:30 بج رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ سیف کلاس لینے چلا گیا ہوگا اور سمیہ کو غیر حاضر پا کر شدید مشتعل ہوگا۔ وہ جتنا شریر مزاج تھا کام کے مقابلے میں اتنا ہی سخت تھا۔ اس نے تیزی سے سیڑھیاں عبور کی تھی۔ تیز رفتاری میں اس کے گہرے بھورے رنگ کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ 2-3 کمروں کو پاس کر کے وہ سوسائٹی روم پہنچی اور جھٹ سے دروازہ کھولا، پر یہ کیا! سوسائٹی روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جو کہ ایک ناممکن بات تھی۔ یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھ کر آگے قدم بڑھایا۔ ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ سمیہ نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ کھولا تو زوردار باجوں کی آوازیں آئیں۔ اس نے شور سے کان بند کر لیے۔ سرپرائز! بیک وقت تمام ممبران نے کہا تھا۔ سمیہ حیران سی کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان سب میں سیف، ارسلان، سہرش سب ہی شامل تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو! سب نے ایک ساتھ زوردار آواز میں گانا شروع کیا اور سمیہ کی حیرانی میں خوشی کی آمیزش بھی جھلکنے لگی تھی۔ سب تالیاں بجا کر اسے سالگرہ کی مبارکباد دے رہے تھے۔ 2 لڑکیوں نے نیچے سے کیک اٹھا کر میز پر رکھا اور موم بتیاں جلائیں تھیں۔ باقی ممبر تالیاں بجاتے اور گانا گاتے ہوئے اس کے پاس آ رہے تھے۔ سمیہ سے کچھ لڑکیاں گلے بھی ملی تھیں۔ وہ بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے سیف کی جانب دیکھا تھا، وہ بھی زور زور سے گانا گا رہا تھا۔ چلو چلو جلدی جلدی کیک کاٹو، کب سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ کلاس بھی بنک کرنی پڑ گئی، ایک ممبر بولا تو سمیہ نے بے حد خوشی کے ساتھ چھری ہاتھ میں تھامی اور جلدی جلدی کیک کاٹا، پھر سب کو اس میں سے پیس کھلانے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو لگا تھا تم شدید غصے میں ہوگے، میں تو فوراً اپڈیٹ دینے آ رہی تھی، سمیہ نے سیف سے متحیر ہو کر پوچھا۔ تمہاری برتھ ڈے تھی اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ دیکھو کیک کھانے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہوتے ہیں، بس بہانہ درکار چاہیے، بغیر وجہ کے کیک میں وہ بات نہیں رہتی، سیف نے کہا تھا۔ سمیہ کے لبوں پر مسکراہٹ قابل دید تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سمیہ نے پوچھا۔ ابھی میری نظر میں ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ ریسیور پر صرف ریسیو کرنے والے کی آواز آئے، سیف نے کہا ہی تھا کہ سمیہ کو اچانک یاد آیا اور وہ ایک دم ہنس پڑی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں گا، سیف کہہ کر رکا تھا۔ سمیہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی جاذب شخصیت اکثر سمیہ کو متاثر کرتی تھی۔ تمہیں بے شک گھر کا سکون نہ ملا، لیکن دوستی میں تم نصیبوں والی ہو، اللہ بری نظر سے بچائے، سمیہ نے اشارتاً چھیڑ کر کہا تو سیف نے کان پکڑ لیے۔ ہیلو سمیہ، میں بس نکل رہی ہوں، سوری کلاس میں تھی، تمہاری کال نہیں لے سکی، تم کہاں ہو؟ لائبہ تیز تیز چلتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر جا رہی تھی۔ کلاس کے دوران کئی بار اس کے فون پر سمیہ کی کال آئی تھی، لیکن وہ کلاس میں کال کیسے لیتی اور باہر نکل کر بات کرنا بھی ناممکن تھا، کیونکہ آج پروفیسر کافی سنجیدہ نظر آ رہے تھے اور کسی کو خاطر میں نہ لا رہے تھے۔ اس نے کلاس سے نکل کر فوراً سمیہ کو کال کی تھی۔
آج اسے کمپنی وزٹ پر جانا تھا جو اس کے پروجیکٹ کے لیے بہت اہم تھا۔ اس نے سمیہ کو ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ وہ ویسے بھی سمیہ کا ساتھ ایک ڈھارس کے مترادف سمجھتی تھی۔ لائبہ میری بات سنو، میں یونیورسٹی سے نکل گئی ہوں، سمیہ نے کہا تو لائبہ حیران ہو کر ایک دم رکی تھی۔ گلفام کا فون آیا تھا میرے پاس، مام بہت جلدی گھر آ گئی تھی آفس سے، خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ گلفام نے پوچھا تو معلوم ہوا طبیعت صحیح نہیں ہے، اس نے مجھے آنے کو کہا ہے۔ سمیہ نے وجہ بتائی تھی۔ لائبہ نے وہیں کھڑے اس کی بات سنی اور اپنی پھولتی سانس کو ترتیب دینے لگی۔ اوہ تمہاری بات ہوئی آنٹی سے؟ لائبہ نے متفکر انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ چاہے میری ضرورت کے وقت میرے ساتھ نہ ہو پر میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، یہ تم ہی کہتی ہو۔ سمیہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہاں اور یہی بات درست ہے سمیہ، آنٹی مینٹلی سکون میں نہیں ہوتی، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ اگر وہ ذہنی طور پر پریشان نہ ہوتی یا ڈسٹرب نہ رہا کرتی تو تم پر توجہ دیتی۔ کوئی ماں باپ جان بوجھ کر اپنی اولاد کو دکھ نہیں دیتے اور اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کا خیال رکھیں۔ تم نے اچھا کیا نکل گئی، جاؤ جا کر انہیں دیکھو اور مجھے ضرور بتانا، لائبہ نے کہا۔ سمیہ نے کال کاٹی اور لائبہ وہیں ایک لمحے کے لیے ٹینشن میں آ گئی تھی۔ اس نے انم کو بھی منع کر دیا تھا کہ اگر وہ ساتھ نہ چل سکے تو کوئی مسئلہ نہ تھا، سمیہ جو ساتھ تھی، اور اب وہ بالکل تنہا کھڑی تھی۔ مام، سمیہ کمرے میں آئی تو سحر کو سر تک کمفرٹر اوڑھے پایا تھا۔ مام، جواب ندارد۔ سمیہ نے واپس آواز دی اور منہ پر سے کمفرٹر ہٹایا۔ سحر گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ گلفام نے بتایا تھا کہ اس نے سر کے درد اور نیند کی دوائی دی تھی، شاید نیند کی گولی کا ہی اثر تھا کہ سحر اتنی گہری نیند میں تھی۔ سمیہ کچھ دیر سحر کو غور سے دیکھتی رہی، بلا شبہ اس کی مام بے حد حسین اور گریسفل خاتون تھی، اتنے عرصے میں بھی ان کا حسن ماند نہ پڑا تھا۔ اس نے اپنے پاپا کو تصور کرنا شروع کیا، وہ اپنے ڈیڈ سے کم ہی ملا کرتی تھی اور جتنی بار ملتی ان کی پروقار شخصیت سے مرعوب ہو جاتی تھی۔ اس کا بچپن بے حد اچھا گزرا تھا، پھر نہ جانے کس کی بری نظر لگی تھی اور یہ ہنستا بستا گھر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ کاش آپ وہ غلطی نہ کرتے بابا، کاش آپ ایسا نہ کرتے۔ سمیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے تھے، اس نے آنکھ بھر کر پھر سحر کو دیکھا اور اٹھ کر بستر کی دوسری جانب جا بیٹھی۔ اب اسے سحر کے اٹھنے کا انتظار تھا۔